गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मेरी तरह बहुत सारे बुद्धू लोग हैं इस दुनिया में जो कोई बात पेट में नहीं रखते। हर बात, ये मुंह है ना उनका दुश्मन है। सीरियसली, खुशी हो, गमी हो, उदासी हो, एक्साइटमेंट हो, ये फौरन मुंह से बाहर। पता है आपको नहीं है ये सही। ख़ास तौर पे चलो दुखी हो तो बता दो, हाँ, बल्कि अभी दुखी ना भी हो तो भी यही बोलते रहो दुखी हो। मुझे तो ऐसा लगता है अब, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, नफसा नफसी का दौर है। एक ज़माना होता था ना, अपनी कोई खुशी की खबर किसी को सुनाते थे तो एक्साइटमेंट में सुनाते थे, कोई जान के थोड़ी सुना रहे होते थे किसी को जलाने के लिए। लेकिन अब तो कुछ उल्टा हो गया है। जहाँ आप किसी को बता दो ना, मैंने अक्सर देखा है ऐसा होते हुए, देखा है अपनी आंखों के सामने। जहाँ किसी को बता दो कि कोई खुशी की खबर है घर में, यानी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह तय हो गया है, रिज़ल्ट अच्छा आ गया है, बेटे को अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, हमने प्लॉट ख़रीद लिया है, घर में नई गाड़ी आ गई है, मेरे मियाँ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी खुशी अगर आप किसी और से शेयर करते ना, मुझे नहीं लगता ऐसा आजकल के ज़माने में लोगों को, कुछ लोगों को खुशी महसूस होती है। ये जो हसद है ना, ये तो है, ये मौजूद है इस दुनिया में। बुराई, अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद है। तो जो हसद वाला अंसर है वो लोगों में कुछ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब लोग अपने दीन से दूर होते हैं तो वो इन बुराइयों के नज़दीक होते जाते हैं। तो शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो गया है और बुग़्ज़ और हसद कुछ ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। ये कैसे दूर होगी? शायद ऐसे ही दूर हो सकती है कि ज़रा आप अपने दीन को तर्जुमे के साथ पढ़ लें, जान लें, अच्छी सोबतों में बैठना शुरू कर दें, शोशा से निकल आएँ, ग्राउंडेड हो जाएं, आजिज़ हो जाएं, खुदा के सिजदे में चले जाएं, तो शायद आपके अंदर जो आप कभी कभार खुद आजिज़ हैं, आपको तो लोग खुद आजिज़ होते हैं अपने अंदर इस बुराई से कि ये हसद वाला एलिमेंट मेरे अंदर है क्यों नहीं ये ख़त्म होता। तो ये जो आपकी खुशियाँ हैं ना, इनको अपने तक महदूद रखें जब तक वो काम पूरा हो ना जाए। क्या ज़रूरत क्या है किसी को बताने की? मतलब मैंने तो अपनी ज़बान को काफ़ी हद तक कोशिश की कि मेरी आदत है, पेट में कोई बात मैं रख नहीं सकती, किसी और की रख लेती हूँ, अपनी नहीं रख सकती। ये जो नहीं बताने वाली बात भी होती है ना, वो भी बता देती हूँ। मुझे बड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है, बड़ा काम किया है मैंने इस पे, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, फिर भी इतने सारे ब्लंडर्स कर देती हूँ। तो मैं आपसे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये खड़े होके बोल रही हूँ कि आप अपनी खुशी की खबर, कोई भी एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ मत बताएं किसी को भी, चाहे आप किसी पे ट्रस्ट भी करते हो तो भी नहीं बताएं। वो हो जाएगी तो उनको नज़र आ जाएगी। बहुत सारे काम होते हुए रुक जाते हैं, बहुत सारे तख्त उलट जाते हैं। क्या है ये चीज़, क्या है ये चीज़? घर टूट जाते हैं। कितने सारे लोगों को हमने देखा, उन्होंने ज़रा अपनी 4-5 खूबसूरत पिक्चर्स लगा ली और हमारे मुंह से हाय निकल गई ना, जो उन पिक्चर्स को देखे, हाय अल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह नहीं कहा, हमने कहा हाय अल्लाह कितने अच्छे लग रहे। टूट गई शादी, ख़त्म हो गई शादी। बाकायदा ऐसी शादियाँ टूटी हैं कि उनके फैंस रोए हैं उनके लिए कि ये क्या हो गया, ये क्यों अलग हो गए। सुहरे हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है। अब देखिए ना, आजकल क्या है, लोग अपने बच्चे होते हैं बताते हैं खुशी की खबर के हाँ बच्चे हो, बच्चे का मुंह नहीं दिखाते। मतलब मुझे लगता था कि ये दकियानुसी बातें हैं, ये ऐसी बातें, ऐसे कुछ नहीं होता। यकीन माने, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बलाज जब पैदा हुआ तो काफ़ी साल बाद हुआ था सिला फरीद के, तो एक्साइटमेंट ही अलग थी। तो मैंने उसकी बड़ी हर चीज़ की, पैदा होने की पिक्चर, तो उसके बाद पहली दफ़ा चलने की पिक्चर, ये पिक्चर वो पिक्चर। जब मैं, पता नहीं क्या था, जब मैं उसकी पिक्चर शेयर करूं, उसको कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम हो जाए, बीमार हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, सोए नहीं, उल्टियाँ लग जाए, मोशन लग जाए, वॉमिटिंग हो जाए, मतलब समझ नहीं आता था। तो जैसे ही कभी वो बीमार हुआ ना, और मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रही थी कि क्यों हो रहा है, बेवक्त का बीमार, तो यासर ने कहा ना तुमने कोई पिक्चर लगाई है। उसने मेरे दिमाग में डाला। मैंने कहा हाँ यासर, अभी तो लगाई थी कल और आज बीमार हो गया। ये 2-3 दफ़ा जब मेरे साथ हुआ तो फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अल्लाह मियाँ, सदका खैरात ज़ाहिर है सभी दे रहे होते हैं, लेकिन नज़र कुरान शरीफ में है, नज़र पत्थर में सुराख कर देती है, नज़र ऐसी होती है। सो अल्लाह मियाँ हम सबको महफूज रखे
کسی بھی بری نظر سے. ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں ہم ہمیشہ. اور باقاعدہ یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے نا, کبھی آپ اپنے آپ کو لیتھارجک بیمار فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے بزرگ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ جلدی, چلو مرچیں میں وارتی ہوں تمہارے اوپر. آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں نا, وہ ان کو بہت اندھا اعتماد ہے نظر پر, اور وہ یہی کرتے ہیں. کبھی پانی سے نظر اتارتے ہیں, کبھی چینی سے نظر اتارتے ہیں, کبھی نمک سے اتارتے ہیں, کبھی گول والی لال مرچوں سے اتارتے ہیں, کبھی سفید کپڑے سے اتارتے ہیں, جس سے کوئی ہارم نہیں ہے. اس سے کوئی ہارم نہیں ہو رہی کسی کو, ایک نظر ہی اتر رہی ہے اور آپ اس میں ظاہر مطلب اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں کوئی, تو اس سے کوئی کسی کو ہارم نہیں ہے. تو آپ اتار لیں نظر, صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ نظر بھی اتار لیں, اور بزرگ بھی خوش ہو جاتے ہیں, ایک مطمئن ہو جاتے ہیں. آج جو میرا شو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. بہت سارے لوگ ایسے اتنے لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی کچھ نہیں ہے یار, یہ اس لیے بزنس ڈاؤن ہو گیا کیونکہ غلط فیصلے کیے ہیں, بے وقوفیاں کی ہیں, اس لیے بزنس ڈاؤن ہو گیا. شادی اس لیے ٹوٹی ہے کہ ان کے اندر پیشنس نہیں ہے, ان کے اندر برداشت نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا نہیں آتا. نوکری اس لیے گئی ہے کہ کاہل ہوگا, یا ریسیشن آ گیا ہے. مطلب ہر چیز کا بہانہ ہے لوگوں کے پاس. لیکن جب قرآن میں چیز لکھ دی گئی ہے کہ نظر تو بالآخر ہے, تو ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کچھ لوگوں کی زندگی کی کہانیاں جو الٹ پلٹ گئی ہیں وہ جاننے کے لیے, تاکہ آپ باخبر رہ سکیں, اور ہر بار اپنی زبان جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں, اور اپنی خوشی کی خبر محدود رکھیں. جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے آگے نہ سپریڈ کریں. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج جو ٹاپک ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, اس کی شدید ضرورت تھی, اور اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمیں اسے ڈسکس کرنا چاہیے اور آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم لوگ بہت معصوم ہوتے ہیں. اپنی معصومیت میں اپنی خوشی غمی اپنے پیاروں سے شیئر کر لیتے ہیں, اور آج کل کوئی ٹرسٹ کے قابل نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, کم از کم اپنی خوشی کسی سے شیئر نہ کریں, کیونکہ خوشی شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت جو میرے پاس گیسٹ یہاں موجود ہیں, وہ آپ کو نہ صرف آج کے پروگرام میں ایز ایکسپرٹس رائے دیں گے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کیا نہیں کرنا, بلکہ اپنے آپ بیتی بھی آپ سے شیئر کریں گے. میرے پاس اس وقت موجود ہیں یہاں پہ عالمہ صفا فاطمہ, اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اور میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب, پروفیسر ڈپارٹمنٹ قرآن و سنہ, کراچی یونیورسٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا کرم, الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے. شکر خدا. آپ دونوں کا شکریہ, صبح آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اور جو ٹاپک ہے آج وہ بڑا ایک سیویئر ٹاپک ہے, نظر کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے, اور ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. بہت ساری چیزیں میری زندگی میں بھی ہوئی ہیں ایسی, اور مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں تو روز ٹی وی پہ آتی ہوں, جی ہاں, اور میرے ساتھ کبھی کبھار ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے لائیو شو پہ, میری ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے, میرا دماغ بلینک ہو جاتا ہے, اور جو پرفارم مجھے کرنا ہے وہ مجھ سے نہیں کیا جا رہا ہوتا. کبھی کبھی, اللہ کا شکر ہے ہمیشہ نہیں. اس وقت شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, میرا شوگر لیول ڈاؤن ہے, میرا بی پی لو ہے, کیا ہے, مجھے کوئی ایسی الحمدللہ ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں. پھر میں نے جب کچھ دن برداشت کرنے کے بعد میں نے اپنے ذرا لوگوں سے آس پاس ذکر کیا کہ میرے ساتھ کبھی کبھار کیوں ہو رہا ہے. ان لوگوں نے مجھے یہی کہا, آپ روز ٹی وی پہ آتی ہیں, ہر طرح کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو اچھی بری نظر ساری چیزوں کا وہ ہوتا ہے. اس وقت پھر ہم دعائیں اور نظر کی چیزیں اس طرح کرتے ہیں. مجھے اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے, مطلب میں پھر اپنے دوبارہ جس طرح کا نارمل روٹین ہے میں اس میں واپس آ جاتی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے آپ کو لگا ہو کہ یہ تو نظر ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کبھی کبھار ایسی, وہ میں کہہ رہی تھی نا, الٹ پلٹ ہو جاتی ہے زندگی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم. زندگی میں ہر انسان دیکھیں آزمائشوں سے گزرتا ہے, اور آزمائشیں ہوتی ہیں. اور ابھی ہماری کسی سے بات ہو رہی تھی, بڑا اچھا جملہ لگا کہ نظروں میں جب آئیں گے تو نظر تو لگے گی. ایک ہوتی ہے نظر کرم, بھی ہوتی ہے جو آج ہم اچھے حال میں ہیں, جتنی بھی خوشیاں ہمیں ملی ہیں, نظر کرم میں بڑوں کی, ماں باپ کی دعائیں, استادوں کی نظر کرم,
کہ اس کی وجہ سے آج ہم بہت اچھے مقام پر ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ہوتی ہے نظر بد. اچھا نظر کا لفظ آتا ہے آئی سائٹ کے لیے, اور عربی میں کہتا ہے العین, جو العین حق, جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں نا, العین کا معنی ہے کہ یعنی ہماری جو آنکھ ہے یہ برحق ہے, اور کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ابھی میں آپ سے بریک میں اپنی اسٹوری شیئر کر رہا تھا بہت بڑی, جو آپ نے الٹ پلٹ زندگی ہو جاتی ہے. میں تو بالکل اسی فیس سے گزر ہی رہا ہوں سمجھیں, کہ ابھی اس قابل لوگوں کو تھوڑا سا لوگوں کو فیس کرنے لگا ہوں, ملنے لگا ہوں, کہ وہ اکتوبر نومبر میں میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے, بڑی خوشیوں کے ساتھ. تو اسی خوشی میں پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیا سال جو ہے نا وہ بیٹیوں کے ساتھ عمرے پہ گزار کے آتے ہیں انشاءاللہ. 1 جنوری تھی, اور ہمارے ہاتھ میں اسی وقت جس وقت 12 بجے شادیانے بج رہے تھے, پٹاخے پھوٹ رہے, اسی وقت میری وائف آئیں, اور میں نے ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ وغیرہ اور ٹکٹ رکھے, دیکھو ساری چیز آ گئی, کل ہماری روانگی انشاءاللہ. اور 2 جنوری کو میرا ٹریول ہوا الحمدللہ بچوں کے ساتھ, اور عمرہ کیا بڑے طریقے سے ماشاءاللہ. 5 جنوری کو پھر ہم مدینہ منورہ گئے, 8 دن وہاں رہے, پھر 14 کو واپسی ہوئی, 14 کے بعد 15 کو ہم نے پھر دوبارہ عمرہ کیا, 16 کو عمرہ کیا. بیت اللہ میں اتنا اچھا موقع ملا وہاں, جب بیت اللہ کے ساتھ گیا تو بیٹیوں کی خواہش تھی کہ اللہ کرے بارش ملے وہاں کی, تو خاص جب حتیم کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو رمجم شروع ہو گئی. تو اس کی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی, بہت وائرل, ملینز کے اندر گئی وہ ماشاءاللہ. اس میں وہ نعت پڑھنا والی جو ہے نا, کعبے کا منظر, کعبے کا رونق, کعبے کا منظر. تو یہ سارے سین بہت اچھے چل رہے تھے الحمدللہ. زندگی بڑی پیاری گزر رہی تھی, انتہائی رش والی زندگی. لوگ بڑے رش کرتے ہیں میری فیملی ماشاءاللہ, کہ بھئی بہت آئیڈیل لائف ہے آپ کی, آئیڈیل کپل ہے. بڑی میری شادی بھی میری محبت کی تھی الحمدللہ, کہ میں نے پسند سے شادی کی تھی اپنی, اور اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائی, اللہ نے جاب بھی بہت اچھی عطا فرمائی یونیورسٹی میں الحمدللہ. 19 گریڈ میں اللہ پاک نے جاب دی, گاڑی, یعنی جو ویل اسٹیٹ سب نے جو عام گھر ہوتا ہے, خوشحال گھر, جو آئیڈیل ماشاءاللہ گھر ہوتا ہے وہ. جی تو بالکل بس ہماری واپسی کی تیاری تھی. شاپنگ بھی کی وائف نے, پرفیوم بھی لیے, پتہ نہیں تزمیاں, گھڑیاں, کیا کیا چیزیں لی. ہمارے ساتھ سے شاپنگ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان کے نام کا ایک جائے نماز بنوایا, وہ ان کو گفٹ نے وہیں دیا, بالکل بیت اللہ کے سامنے, جو وہاں پہ مکہ ٹاور وہاں سے لے کے, جو وہاں پہ ہوتا ہے نا مصلی پہ لکھ کے دیتے ہیں. پھر ایک چھوٹی سی خوب بڑی پیاری چیز دیتے ہیں, اس پہ ان کا نام لکھا, شکیرہ نام تھا ان کا, وہ لکھ کے ان کو گفٹ دیا, بڑی خوش. اچھا 15 تاریخ کے بعد ان کو نزلہ کھانسی مدینہ طیبہ سے شروع ہو چکا تھا, وہاں کا بھی ٹھنڈا موسم تھا. تو مختصراً یہ کہ اب جب ساری چیزیں پرفارم کر لی, عمرہ ہو گیا, روزہ تھر کی حاضری ہو گئی, مدینہ طیبہ میں آخری رات جب ہم تھے تو بیٹھ کے وہاں پہ میں نے بچیوں کو, بیوی کو, سب کو کلمہ شہادت پڑھایا روزے کے سامنے, ایمان مفصل مجمل پڑھائی. پھر وہاں سے ہماری واپسی ہو گئی. 19 تاریخ کو ہماری سمجھے جدہ پہ قیام تھا, چچی کے گھر, وہاں سے پھر ہمیں واپس آنا تھا 21 کو کراچی. تو بس 18 سے طبیعت خراب ہونی شروع, نزلہ کھانسی نارمل, کچھ بھی نہیں, بات چیت چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا, کھا پی رہی ہیں سب کچھ. اور 19 کو ذرا زیادہ ان پہ غنودگی تاریخ, تب مجھے کچھ شبہ ہوا کہ بالکل ان سے موومنٹ ہو نہیں رہی. تو ہم نے ان کو کال کیا ایمبولینس والوں کو, تو وہاں کا بڑا جو جدہ ہاسپٹل ہے اس کا ملک فہد کے نام پہ گورنمنٹ ہاسپٹل, بہت مہنگا ترین علاج ہے. فوراً وہاں سے ایمبولینس آئی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی سیویئر کیس ان کو وہاں ایڈمٹ کریں. وہاں لے کے ایڈمٹ کیا, ایڈمٹ کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے میں بیٹھا رہا. 2-3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بلایا اندر کہ آپ اندر آئیے, آپ کی وائف فوج میں آ کے ان سے بات کر لیجیے. تو انہوں نے آنکھ کھولتے ایک دم مجھے دیکھا, مسکرائیں, ہاتھ ملایا, ہاتھ پکڑ لیا, کہنے بس ٹھیک ہو گئی, چلے گھر چلتے ہیں. میں بھی مطمئن ہو گیا, میں نے کہا چلو چلتے ہیں, چلا بس فکر نہیں کرو, 2-3 دن چلے گئے انشاءاللہ. اس کے بعد میں جا کے گھر پہ فیملی کے ساتھ آرام سے سو گیا. کہ تو اب تو ماشاءاللہ ہوش آ گیا, کیونکہ اس وقت تک نہیں تھا کہ ماتا نہیں ٹھنکا تھا کہ ہو گیا رہا ہے. شام میں گئے تو معلوم کوما, پھر بھی کوما کا میں نہیں پتہ رہا, کوما اسٹارٹ ہو, کوما میں چلی گئی, کوما میں چلی گئی. اور ابھی آپ واپس ان کو ڈسچارج کرا کے ہاسپٹل کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا سیویئر کیسز تھوڑا ان کو ٹائم لگے گا. اب وہ کوما کے جو شروع ہوا, پھر آئی سی یو میں رکھا, اور انہوں نے وہ شام تک پھر وہ وینٹیلیٹر پہ لگا دیا, اور اس کے بعد معلوم ہے تو کوما میں جا چکی ہیں, اور برین ان کا کام نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا. تو تقریباً بھارت مختصر 15 دن پھر اس کوما کی کنڈیشن میں رہی. لیکن میں یہاں پہ سیلوٹ پیش کروں گا گاؤں کی گورنمنٹ کو, کہ 1 ریال چارج نہیں کیا. ایمبولینس لے کے گئی ہے, انہوں نے صرف ہمارا وہ پاسپورٹ اسکین کیا, اس پہ موبائل پہ بیٹی کے اسکین کرتے ہی لمحے بھر کے اندر انہوں نے فوراً کو ایمرجنسی بھیجا, اور سارے ڈاکٹروں کی ٹیم پوری ان پہ متوجہ ہو گئی. اور 15 دن تک انہوں نے 1 ریال کا مطالبہ ہم سے جو کیا, کچھ نہیں, اتنا فل ٹریٹمنٹ دیا. جبکہ وہاں کے وینٹیلیٹر ایک دن کا سمجھے 20,000 ریال 25,000 ریال ہوتا ہے. اس کے علاوہ مشینیں لگا کے علاج کرتے رہے. لیکن پھر وہ 3 فروری کو اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر وہیں جدہ میں ان کو اللہ ہوا کہ وہیں جدہ میں ان کی تدفین ہوئی. تو ایسا الٹ پلٹ زندگی ہوئی ہماری کہ بس میں بتا نہیں سکتا. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ میں اس قابل ہوں. 3 مہینے بالکل میں لوگوں سے منقطع رہا, سمجھا, اپنی فیملی کے ساتھ وہ رہا, اپنی فیملی کے بچیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اسٹیبل کرنے میں, اور ابھی تک ہم لگے ہوئے اسی کوششوں میں. تو یہ نظر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھے بیٹی نے کوئی ویڈیو بنائی تھی, میں اور وائف جو ہے نا ہم لوگ صحیح میں جب جا رہے ہیں پیچھے سے بنائے, ہاتھ مار ڈالا, ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں. تو وائف نہیں, وہ آخری ویڈیو ایڈٹ کر کے مجھے بھیجی کہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی ویڈیو لگ رہی ہے, وہ کافی وائرل ہوئی. لیکن اللہ پاک کے صبر دینے والے, اللہ پاک مجھے میری بچوں کو صبر دے, ان کو وہاں پہ اجر دے اور بلند مقام دے. لیکن جس فیس سے میں گزر رہا ہوں تو یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا جانے سے پہلے ہم لوگ آخر رات تک بیٹھ کے میٹنگ کی,
فیملی نے کہ ہم لوگ ڈسکلوز کریں نہ کریں، بتائیں نہ بتائیں، چونکہ میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے اس پر. میں جو اس چیز کا کلینک کرتا ہوں باقاعدہ، میرا عارفی مرکز عارفی کے نام سے کلینک ہے، ہفتہ اتوار کو علاج کرتا ہوں. بہت پیشنٹس آتے ہیں تو میں یہ کرتا ہے نظریں لگتی ہیں ہم پہ تو بہت، میں بھی بھگت چکا ہوں. گاڑی کی کسی تعریف ہوتی چلتے چلتے ہائی وے پہ اس کا ٹائر نکل کے دور گر گیا. جی جی کہ معلوم ہے بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور تعریف چل رہی ہے گاڑی کی، ایک دم ٹائر نکل کے دور گیا اور گاڑی جو ہے نا ڈگمگاتی کنارے پہ آگے لگ گئی. تو کئی واقعات میرے ساتھ بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو میں تو ان چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں. تو ایک دن پہلے تک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ہم اس کو ڈسکلوز کریں. ہم نے کہا اب سفر اتنا بڑا ڈسکلوز کیے بغیر جا بھی نہیں سکتے. تو پھر بالکل ویسے بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ بہت امیڈیٹ فیملی کو معافیا مانگ کے جاتے ہیں، بول کے جاتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تو وہ ایسی کہانی ہوئی کہ میں سمجھے جب میں اس کو سوچتا ہوں کہ ہوا کیا ہے نا، تو اللہ پاک نے صبر دیا. جیسے خبر آئی کہ یہ واقعہ ہو چکا تو بیٹی کو میں نے تسلی دی، گلے لگ کے روئے ہم سب آواز میں، دعائیں پڑھی، صبر کی دعا پڑھائی. پھر ان کو سب کو کہا وضو کرو اور 2 چار رکعت، 2 رکعت تو صبر کی پڑھو اور 2 رکعت شکر کی پڑھو. اللہ پاک نے ایمان پہ خاتمہ فرمایا. اور ایسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ ہوا. تو کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا جب میرا انتقال خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میری طرف سے تم لوگ 2 4 6 رکعت شکرانے کے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمایا. تو میں نے اپنی فیملی کو بھی کہا. ماشاءاللہ آپ کی وائف نے جانے سے پہلے عمرہ کیا، عمرے کی ماشاءاللہ خوب، بیت اللہ کے دروازے پہ لپٹی چپٹی خوب جو نا ہر چیز وہ کر رہی ہیں. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ اس سفر میں بار بار بہت ہم پہ رقت طاری ہوتی تھی، ہم سب روتے تھے اور گلے ملتے تھے. بیت اللہ طواف کے گلے مل کے بچیاں گلے مل رہی ہیں، امی سے مل رہی ہیں، مدینہ طیبہ کے روزے حاضری ہو رہی ہے وہاں گلے مل رہی ہیں. تو بس اللہ پاک آگے زندگی آسان فرمائے. بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے، میری بچیوں کے لیے. لیکن یہ نظر کا جو معاملہ آپ نے ذکر کیا تو میں خود اس فیز سے گزر رہا ہوں کہ بڑے بڑے حادثات، یہ الٹ پلٹ ہونے والی بات ہے نا. آپ نے طلاق کا ذکر کیا، میں واقعی سے کپلز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. میرے پاس روحانی کلینک میں بھی لوگ آتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جیتی جاگتی بیوی اور اولاد والی بیوی، جن کی اولاد بھی ہیں، اور ان کو ڈیورس دے کے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم تو سمجھے کہ میرا کوئی سانس ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن سے ہماری وائف گئی ہیں بچیوں کا، میرا سب کے حال ہے کہ کوئی سانس ان کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا. ہر لمحے ہر چیز، ان کی سجائے برتن، ان کی کراکری، ان کا کچن، ہر چیز ایسے ان کو یاد کر رہی ہو. میں حیران ہوتا ہے بے حس مردوں پر، لوگوں پر کہ کیسے اپنی اچھی اولاد، پیاری اولاد اور اس کی بیوی زندہ ہے اور چھوڑ کے بیٹھ گئے، طلاق دے کے بیٹھ گئے تھوڑی سی بات پر. تو اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. بہرحال اللہ پاک کا نظام ہے اور انسان کو سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان محسوس ہی کر سکتا، بول نہیں سکتا. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی نا، میں وہ فیل کرتا ہوں. جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے تشریف لے گئی تھی تو ایک تو دیکھیں پردیس، یہ تو اللہ کا شکر، پردیس میں اللہ نے چچی تھی میری وہاں پہ، ان کی پوری فیملی اتنی سپورٹیو کہ انہوں نے اتنا کوآپریٹ کیا. بیٹیوں کو تو سنبھالا ہوگا نا، بیٹیوں کو سنبھالا، پھر بیٹیوں نے مجھے سنبھالا. بیٹی ماشاءاللہ چاروں پڑھی لکھی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت سہارا کہ ابو زیادہ ڈسٹرب نہ ہو. میں ظاہر بہت دل کا کمزور ہوں. ہمارا تو یہ حال ہے گھر میں میرے بہت ساری بلیاں پلی ہوئی ہیں. اگر بلی کا بچہ بھی بیمار ہو جاتا ہے نا یا کچھ ہو جاتا ہے تو میری بچیاں اس کے لیے اتنا روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں. اور گھر کا ایک فرد ممبر جو گھر کی رونق ہو اور ایک اتنا لونگ کپل ہو ماشاءاللہ. اچھا گھر میں شوقیہ سب سے زیادہ میں کرتا ہوں بھائی مالا، مفتی محل میں شوقیہ نہیں ہوتی. میں لمحے لمحے کے ساتھ ویڈیو بنانا، تفریح کرنا اور وہ بھیجنا. اب میرے پاس اتنی ویڈیو ان کی جمع ہے کہ میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ ہر لمحے کی میں ویڈیو بناتا ہوں. باقی میرے بھائی بہن سب نارمل وائف ہسبینڈ والا ریلیشن ہے. میں اس عمر میں بھی بھرپور شوقیوں کے ساتھ پھر وہاں بھی میں لمحے لمحے کی ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں. بیت اللہ کے ساتھ کھڑی دعائیں مانگ رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہیں. لگتا ہی نہیں کہ چلی گئی. ابھی بھی دل میں میرے بچوں کے ہر وقت زندہ رہتی ہیں، محسوس رہتی ہیں. ہر چیز میں، خاص طور پہ کچن میں ان کی جب جاؤ تو ہر چیز ان کی سجائی ہوئی، سیٹ کی ہوئی. فریج کھولو تو اب تک ان کے ہاتھ کے بنائے مسالے جو ہوتے ہیں نا خواتین بنا کے رکھتی ہیں. کہ ادرک کا پیسٹ ہے. کل بھی میں تفریح کے طور پہ کچن میں کھڑا ہو گئی تو آج میں کڑھائی پکاتا ہوں بچوں کے ساتھ نا. تو وہ ہمارے گھر میں جب کام کرنے والی بچی ہے وہ کہ وہ باجی کے رکھی ہوئی نا، وہ ہے پپیتا گوشت گلانے کے لیے نکالتی ہے. اس نے فوراً گوشت کے لیے وہ نکالا تو ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بونڈے کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں، وہ بنا کے رکھے گئی تھی. وہ کباب وباب نکلتے یہ چیز بنا دوں، یہ چیز بنا دوں. اور کبھی بچوں کو کام کرنے کا کہتی رہی تھی، خود کرتی تھی. ماشاء اللہ اسٹاف رکھا تھا کام کر رہے ہیں. تو ایسی چٹ پٹ گئیں کہ گھر سب کچھ وہی ہے ان کی ترتیب ہرائش. ویسے تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب انسان کی جب لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہے، لیکن یہ نظر واقعی ہی یہ ایسی ہے کہ جو پتھر میں سوراخ کر دے، بالکل جی ہاں، اس سے بڑے ہنستے بستے گھروں کو ختم کر دے. یہ نظر ایسی ہے. سو آج اس پہ ہی ہم نے شو رکھا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی چیزیں، تصویریں، ویڈیوز اتنی عام ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشی لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے، یادیں ہوتی ہیں. اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک باقی تصویریں جو گھر میں ہوتی ہیں نا وہ گم جاتی ہیں. اگر آپ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی ہنسنے کھیلنے کی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے تو وہ ہمیشہ
برقرار رہتی ہے سوشل میڈیا پہ. سو ہمارا دماغ میں وہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگوں کے نانا نانی دادا دادی دوسرے ملک میں ہیں یا وہ, تو چلو وہ رشتے دار دیکھ لیتے ہیں, وہ جن کو آپ جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. سو اس لیے یہ سوچ کے تو سوشل میڈیا پہ ہم اپنی خوشیاں اور سب چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کتنے لوگوں کی زندگی الٹ پلٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. سو بس یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھیں, مت کریں اسپریڈ, کیونکہ ایک مرد روتا ہے نا تو پتہ نہیں دل میں کچھ ہوتا ہے. جب ایک مرد کی اس میں آواز میں لرزش آتی ہے, سو ہم آپ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس دکھ سے گزر رہے ہیں اور کیسے آپ نے کمپوز کیا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے اب آپ ہی ہیں ان کا سہارا, اور ماں اور باپ دونوں ہی بن کے آپ نے ان کو لے کے چلنا, ان کو رخصت. زیادہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے سلامت رکھ. بچے کو جب دیکھتا ہوں کہ ظاہر اتنی بے فکری کی زندگی تھی, تو کیسے چٹپٹ والدہ چلی گئی ایک دم, اور ہر وقت یہ فکر رہتی ہے. بچوں کو ماشاء اللہ نکاح چاروں کے رشتے ہوئے ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ اب باپ کو واقعتاً ڈبل ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ بچوں کو خوش رکھنا اور ان کی فکر رکھنا. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, ہمت رکھیں. میں بلانا چاہوں گی اپنے پاس یہاں ثنا ہے اور فرزانہ ہے, ان کو اور ان کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کا کریڈٹ میں نظر کو ہی دوں گی کہ بھائی یہ نظر ایسی ہے کہ پتہ نہیں پوری زندگیاں کھا جاتی ہے. آئیے پلیز بیٹھیے آپ لوگ, آپ ادھر آ جائیں. جی بیٹھیے. آپ کے ساتھ اگر آپ کچھ ایسا بتانا چاہیں نظر کے حوالے سے. بالکل, میں تھوڑا سا کلام اس حوالے سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے اسباب دیے ہیں, نعمتیں دی ہیں, بے شمار نعمتیں دی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ زندگی اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے رکھی ہے. ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں بھی ہوں گی, لیکن کبھی کبھی ہمارے لیے آزمائش بھی ہوگی, اور ظاہر ہے کہ یہ آزمائش سے ہی متعلق ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, اور یقیناً اگر ہم لوگوں سے کوشچن کریں اس کے حوالے سے تو کوئی بھی شخص تقریباً ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو نظر وغیرہ کے معاملات سے گزرنا نہ پڑا ہو. بعض لوگوں کے لیے چھوٹی تکلیفیں سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو بعض اوقات بڑی تکالیف سامنے آتی ہیں, جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا. اللہ رب العزت صبر بھی عطا فرمائے اور لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے. اچھا, پھر یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے. اس کے وجود کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ ہوتی ہے, اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نظر اگر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے, وہ ہماری تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھی ہے. ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے علاج بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, اس کو ڈاکٹرز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, یا تو اس کا کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیماری چل رہی ہے اور مسلسل یہی سلسلہ چل رہا ہے. میرے ساتھ بھی اس طرح ہو چکا ہے, اسٹمک کا پرابلم مسلسل چلتا رہا, کافی سال تک چلتا رہا. ڈاکٹرز بالکل اس کو جو ہے وہ یہی کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا سا پرابلم ہے, چھوٹا سا پرابلم ہے. یہ تو جو فیس کر رہا ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کو کس لیول کی تکلیف ہے. آخر کار ہوا وہی کہ نظر کے ذریعے اس کا علاج کیا اور اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کا علاج یا تو ڈاکٹرز کے ذریعے ہو جائے گا, یا پھر اگر نظر کا معاملہ ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں برکتیں رکھی ہیں اس کے ذریعے ہو جائے گا. لیکن کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہوتی ہے جس کا علاج اللہ رب العزت نے نہ بنایا ہو. اچھا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ سے جو کلام ہے نظر سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. ہم آن اسکرین وہ دکھائیں گے, اگر آپ چاہیں تو آپ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ کون سی آیات ہیں جو نظر کے حوالے سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں, وہ نوٹ بھی کر لیں, کیونکہ اسی میں برکت ہے اور یہی علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرا نام لو, میرا کلام پڑھو. چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نظر کے حوالے سے شو کر رہے ہیں, اور نظر برحق ہے, لوگوں کی زندگیاں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کے ریفرنس سے ہم آپ کو کچھ دعائیں بھی بتائیں گے, کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے. وہ آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے, آپ اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں. میں اسکرین پہ پوری وہ دعائیں آپ کو دکھاؤں گی اور ریپیٹ بھی کرتی رہوں گی. میں نے اس وقت ثنا کو دعوت دی تھی, میں ثنا سے بات کرنا چاہوں گی. ثنا, آپ کے ساتھ زندگی میں اس طرح کیا ہوا جو آپ کو لگتا ہے کہ نظر کھا گئی, یا کچھ اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا ہم,
جی میرے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ میرا بیٹا جب ہوا تو میں سوشل میڈیا پہ اس کی پکچرز فرام دی فرسٹ ڈے بورن جب وہ ہوا تب سے ہی میں اپلوڈ کرتی تھی. مطلب اس کو میں اگر کچھ بہت ہیلدی بیبی تھا تو مجھے بہت خوشی بھی ہوتی تھی پکچرز اپلوڈ کرنے میں. اس طرح سے وقت 5-6 منتھس کے بعد اس کو پرابلمس ہونا شروع ہوئی. لائک وہ سوتا نہیں تھا, وہ روتا رہتا تھا. پھر میں نے اس کی فیڈ شروع کی, اس کو کھانے پہ لے کر آئی تو میں کھانے کی پکچرز اپلوڈ کرتی تھی. اور اس کے بعد وہ جو بھی کھا رہا ہے, ایپل ہے یا ہم جس طرح سے بھی فوڈ دے رہے ہیں, کوئی مدر کہتی تھی میرا بچہ یہ نہیں کھاتا تو میں اس کو اپنے بچے کی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیتی تھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد اس کو بیماریاں بہت ساری آن اینڈ آف آنے لگی. فیور ہو جاتا تھا. میں نے پکچر یہاں اپلوڈ کی صبح اور شام ہونے تک اس کو فیور ہو گیا. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مجھے کیا بالکل نہیں سمجھ آتا تھا. کہ میں سمجھتی تھی یار نارمل ہے, بچے گرو کرتے تو یہ ہوتا ہی ہے. اس کو وامٹ, موشن, فیور, یہ سب چیزیں آن اینڈ آف چلتی رہتی تھیں. لیکن سڈنلی اس کو کچھ پکچرز اس زمانے میں اپلوڈ کرتی ہی رہتی تھی. لیکن پھر اس کو جب میں نے ڈیری پروڈکٹس میں لے کر آئی اور میں نے اس کو شیک کی پکچرز لگانے شروع کی کہ مدرس کو ذرا آئیڈیا ہو جائے, جو اور ہماری اسٹیج کی مدرس ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو, تو میں نے وہ ملک شیک کی پکچرز اپلوڈ کرنا شروع کی, ویڈیوز. تو میرا بیٹا بالکل دودھ سے اپوزٹ ہو گیا. اس کو دودھ دیکھ کے وہ روتا تھا, وہ بالکل دودھ کی پروڈکٹس اس نے کھانا چھوڑ دی. میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا, بہت ساری جگہوں سے ہم نے اس ہاسپٹل سے اس کو ڈاکٹرس کو دکھایا, اس کے تمام ٹیسٹ ہوئے, تمام ٹیسٹ اس کے بالکل ٹھیک آتے تھے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. پھر مجھے ایک بار نے کہا اس کی نظر اتارو. ہم نظر اتارتے تھے وہی طریقوں سے جو مدرس کے ہوتے ہیں, کبھی صورت سے پڑھ کے, کبھی ہم مرچوں جلا کے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن پھر میں نے مجھے میری مدر نے کہا, فرینڈز اینڈ فیملی نے کہا کہ آپ پکچرز کو اپلوڈ کرنا بند کریں. پکچرز اپلوڈ کرنا بند کری تو اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے جب گرو کرتے ہیں ان کی پکچرز کو اپلوڈ اتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں نہیں کرنا چاہیے. نظریں بہت زیادہ لگتی ہیں. آپ یقین کریں اس کا یہ اسٹیج آ گیا تھا کہ اب تک اس آلموسٹ 2 ایئرز وہ ملک بالکل ہاتھ نہیں لگاتا. ڈاکٹرز نے اس کو منع کر دیا. اس کو اتنی شدید الرجی ہو گئی ہے کہ وہ دودھ یا دودھ سے بنی کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا. اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی. اس سے اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے پکچرز اس کے اپلوڈ کرتے تھے, میں اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی. ایون اس کو ٹوائز, جو اس کے فیوریٹ ٹوائز تھے, روبی کیوب, وہ بہت شوق سے کھیلتا تھا, تو اس کے ساتھ میں نے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کری. اب وہ روبی کیوب سے بھی نہیں کھیلتا, اس کا دل بالکل لگتا ہی نہیں ہے ان چیزوں میں, روتا ہے, رات میں روتا ہے, اٹھ جاتا ہے ڈر کے. اس طرح سے اس کی کنڈیشن اس کی تقریباً ہونے شروع ہو گئی تھی. تو پھر ہم نے اس کا علاج اس طرح سے کیا کہ دعاؤں سے شروع کیا, کیونکہ ڈاکٹرز نے جب کہا کہ جی یہ تمام چیزیں اس کی ٹھیک ہیں, تو پھر ہم دعاؤں کی طرف اس کو لے کر آئے اور دعاؤں سے اس کو بہت فرق پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی پکچرز کو اپلوڈ کرنا کافی حد تک کم کر دیا. اس سے مجھے بہت فرق پڑا اس پہ. صفا, آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس کچھ صحت کی دعا ہے, ایسا لائک صحت کی ہے یا نظر کی ہے؟ کس حوالے سے؟ حسد سے بچنے کی یا نظر سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بھی بیان فرمائی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک ورد بھی ہمیں ملتا ہے, یا وکیلو, یا وکیلو, یا وکیلو. اسکرین پہ ہم دکھائیں گے جی, ایک منٹ میں ذرا دکھا دوں آن اسکرین, تاکہ لوگوں کو نا نوٹ کرنے میں تھوڑا کبھی سمجھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو ورد یا وکیلوں کا ورد جو ہے وہ تسبیح پہ کریں 7 ٹائمز عصر کے بعد پڑھنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آفتیں بھی, بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ہے؟ جی بالکل. اچھا. صحت بھی ملتی ہے اور آفتوں اور بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نماز کے بعد آپ جب تسبیح کرتے ہیں عصر سے مغرب کے دوران کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں, زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہوں اس وقت پڑھ لیں, کیونکہ پھر ہم باقی کاموں میں لگ جاتے ہیں, ذہن سے نکل جاتا ہے. اور کوئی اتنا لمبا ورد بھی نہیں ہے, صرف 7 مرتبہ یا وکیلو پڑھ لیا کریں, اور عصر سے لے کر مغرب کے درمیان اس ورد کو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت جامع اور بہت پیاری دعا یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا خود بھی بیان فرمائی اور خود دم بھی کیا ہے اس کے ذریعے. حسنین کریمین سرکار کی بارگاہ میں جب تشریف لاتے تھے ان کو بھی دم فرماتے تھے. اور یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی, حضرت جبرائیل امی جب سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دم کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اس کی تاثیر بھی ہے, اور اللہ رب العزت نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور حفاظت. اگر پہلے سے آپ صحت مند ہیں تو حفاظت بھی ہوگی. تو میں ایک ورد جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتا ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گی. اس کو بھی اگر ہو سکے تو اسکرین پر آپ تھوڑا سا بتائیں تاکہ وہ آن اسکرین. بسم اللہ ارقیق, بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیق, پوری دعا ہے یہ. بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیق من کل داء یؤذیک ومن کل نفس و او عین حاسد
اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ترجمہ بھی عرض کر دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے نام کے ذریعے میں تم پر دم کرتا ہوں. اللہ رب العزت تمہیں شفا عطا فرمائے، ہر بیماری سے حفاظت فرمائے اور ہر بری چیز سے حفاظت فرمائے اور حاسدوں کی نظر سے حفاظت فرمائے. تو یہ بڑی جامع اور بہت خوبصورت دعا ہے. اس کو اگر معمول میں رکھا جائے تو بہت ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے. جی تو ہم نے لوگوں کو بتا بھی دیا ہے تاکہ وہ انہوں نے نوٹ، اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو نوٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اپنے موبائل سے اسکرین پہ جب دعا آ رہی ہے ہم اتنی دیر تک رکھتے ہیں اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ پھر اس کو کلوز میں جا کے اچھے سے دیکھ سکیں، کیونکہ نوٹ کرنے میں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بھول جاتے ہیں. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کروں گی کہ تعلیم کے لیے بعض اوقات جو والدہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ تعلیم میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور اچھے خاصے پڑھ رہے تھے اور درمیان میں مسئلہ ہو گیا، کچھ یاد نہیں ہو رہا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچوں کے دماغ میں کہ اتنی محنت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن یاد نہیں ہو رہا، نکل رہا ہے. اس کے لیے بھی یہ دعا بہت زیادہ فائدہ مند یہ جو آپ نے ابھی بتائیے ایک دفعہ دوبارہ آن اسکرین لگائیے، اور یہ میں آپ کو اتنا موقع دے رہی ہوں کہ آپ کی تصویر اس کی کھینچ لیں اسکرین کی، تاکہ پھر آپ اس دعا کو پراپرلی دیکھ سکیں، یاد کر سکیں. یہ تو اس کا تو رٹا لگا لیں تاکہ آپ اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے کر سکیں. لیکن آپ نے کہا کہ عصر سے مغرب کے درمیان وہ یا وکیلوں کا ورد تھا. اچھا، اس کے لیے ٹائم ایسا فکس نہیں ہے. صبح شام میں ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیجئے، بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے سے ریلیٹڈ کچھ کوئی ایسی چیز؟ میں بھی اس میں دعا بتا دیتا ہوں. اچھا. اور یہ بھی اسکرین پہ انشاءاللہ چل جائے گی. سورہ قلم کی بڑی مشہور آیت ہے، عام طور پہ تمام علماء کرام، عاملین، بزرگان دین سبھی بتاتے ہیں. جی. آیت نمبر 51 ہے. اچھا. کہ نظر بد لگ گئی ہو تو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھیں ذرا اسکرین پہ لگائیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اپنے اوپر پھونک لیں اور دم کریں. اس کا دم پانی بھی دم کر کے پی سکتے ہیں. تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی. پھر سننے سے آیت کو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. یہ دوسری دعا ہے؟ نہیں وہی ہے. اچھا یہ وہی. لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون. یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51. اس آیت کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں اگر تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا یابی ہو جائے گی. اور دوسری دعا بھی بتا دیتا ہوں آگے جو وہ بھی ڈسپلے ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ ارقیک من. ہاں یہ تقریباً وہی دعا جو میڈم نے بتائی. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. اچھا عرقیق کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت کر دوں. یہ رقیہ عام طور پر رقیہ ایک تو نام ہوتا ہے لیڈیز کا، وہ الگ. یہ رقیہ ہے یعنی دم. تو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک. اب دیکھیں عین کا لفظ آ گیا. عین وہی میں نے کہا جو نظر ترجمہ وہ کیا کہتے ہیں، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. یہ سب مختصر ترجمہ ہے. تو یعنی نظر کا جو زہر نکلتا ہے نا وہ جا کے انسان کو ہٹ کرتا ہے، انسان کو چیزوں کو. بس اوقات گھر میں اچھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کراکری ہے، برتن ہے، لائٹ. اچھا ایک اور مجھے بہت امپورٹنٹ سوال کرنا ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھار بچے کو اپنی نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھار آپ کو اپنی نظر لگ جاتی ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ جی دیکھیں نظر یہ کیا کہانی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو لگتا ہے ہماری ہی نظر لگ گئی اس کو. محبت کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ محبت کی نظر بھی لگتی ہے لیکن اس میں زہر نہیں ہوتا. جو حاسد کی نظر ہوتی ہے اس میں زہر بھی شامل ہوتا ہے. تو ہماری نظر سے ہوتا ہے بچہ تھوڑا چڑچڑا ہو گیا، اگر بہت محبت والی نظر سے دیکھ لیا رو رہا پیٹ رہا. لیکن حاسد کی نظر ہوتی ہے بچہ گر گیا، سر پھٹ گیا، خون نکل رہا ہے، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، بائک کے اوپر آپ نے دیکھا جاتے جاتے ایک دم گر گیا، کچھ ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے مذاق بھی اڑاتے ہیں رکشے والے کو کس کی نظر لگے گی، ٹھیلے والے کو کس کی نظر لگے گی. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی عام طور پہ جو میں نے خواتین سے بولتے ہوئے سنی ہے. اب ایک گھر ہے جس میں دیورانی جیٹھانی سارے اکٹھے رہتے ہیں. جی تو نا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی خاندان میں نا کسی کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے. ہائے ہائے یہ آ گئی ہیں ممانی، ان کی جو نظر بڑی خطرناک ہے. اس طرح کا لقب دے دیا جاتا ہے. ان کی کالی زبان ہے اور ان کی نظر بڑی خطرناک ہے. اس طرح کا لقب مطلب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو کسی بھی ایک شخص کو مخصوص کرتے ہوئے ان سے بچنا بھائی، ان سے بچنا، ان کی نظر بڑی وہ ہے، یہ تو جو کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے فلانا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیسے ہم کسی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ خواتین ایسا کرتی ہیں. دیکھیں ایک کام ایسا ہے کہ جو ہمیں ہوتے ہوئے باقاعدہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس کی فیلنگز جس کو نظر لگ رہی ہے
وہاں تو اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن کس کی نظر لگی ہے اس پر گواہی کون دے سکتا ہے؟ پھر آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتے نا. یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ کی اپنی ہی نظر لگی ہو یا کسی دوسرے کی جو گفتگو کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی نظر لگی ہو. یہ تو کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ کس کی نظر لگی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ انسان کی نظر بھی لگ سکتی ہے، جنات کی نظر بھی، جیسا کہ اس سے پہلے ابھی گفتگو ہوئی، جنات کی نظر بھی بعض اوقات لگ جاتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بچی لائی گئی اور اس کا چہرہ زرد تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر دم کرو، اسے نظر لگی ہوئی ہے. اور اسی کے متعلق علماء نے بیان فرمایا کہ اس نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے. ہم کنفرم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس گفتگو کے ذریعے غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا. تو جب آپ کو کوئی شخص اچھا نہیں لگتا نا تو آپ اس پہ بغض لگا دیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اور لوگ بھی مل جاتے ہیں. سو مجھے کبھی کبھار ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں، جو خاندان کی وہ ایک خاتون ہے جن کو سب نے ٹارگٹ بنا لیا، ان سے تو دور رہو بھائی. نیچر کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں بعضی نیچر ہوتی ہے کہ تھوڑے دن میں ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ریئلائز کرا دیتا ہے کہ ہاں بھائی ان میں جراثیم موجود ہیں. اچھا نظر والے عرب میں بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. باقاعدہ وہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ کس چیز پہ نظر لگانی ہے، وہ نظر ڈالتے ہیں جی، اور وہ معلوم ہو اس چیز کے اوپر تباہی آ جاتی ہے. نظر لگانے والے موجود ہوتے ہیں باقاعدہ. جی ہاں، کہ وہ ایک اتنا پاور ہے نظر میں، جادو سے بھی زیادہ پاور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً بعض محدثین 90% کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کی اموات نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھے خاصے اونٹ کو ہاڈی میں پہنچا دیتا ہے اور چلتے پھرتے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نظر. جیسے یہ جادو ٹوننے والے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بھی جی. تو نظر ایک بہت زہریلا اثر ہے. تو یہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں خاندان میں اس پر رشتہ دار میں ہوتا ہے، ایون یہ گھر میں کام کرنے والا اسٹاف جو ہوتا ہے نا ان کی بھی آپ کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے. میں خود تجربہ کرتا ہوں، ذرا سے آپ نے چیز ہل جل کی یا آپ چیز نکالنے کے ہمیں دے دینا. اب خواتین گھر میں کپڑے پہنتی ہیں، ان کے اوپر نظریں کہ جب آپ پرانے کرتے ہیں ہمیں دے دینا یا بھائی ہمیں دے دینا، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی نظر کس چیز پر فوکس کیا ہوا ہے. آپ بلا جھجک کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ گئی ہے، جل گئی، ہائے ہائے نظر لگ گئی، وہ والی آپ کے منہ سے نکلتی. جی تو وہ نکلتی بھی. اور دوسرے واقعات بعض لوگ نظریں ہوتی ہے ہر چیز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنا، کیا کھایا، یہ کب اس چیز کو بچایا تو ہم لے لیں اس کو. تو وہ چیز اس کا زہر کا اثر ہوتا ہے. اب جو آپ کے سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں، اب جیسے آپ خوشحال ہیں ماشاءاللہ، کیسے ان سے بچ کے تو نہیں رہ بچ کے بھی نہیں رہ سکتے، بس وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ. احتیاطی تدابیر والی جو دعا تھی وہ آپ نے ابھی بتائی اور آپ نے بھی بتا دی. ایک نارمل بھی بتا دیتا ہوں، بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. دیکھیں اگر بتائی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی تو شاید ہو سکتا ہے نہ ہے، ویسے زبانی بتاؤ آسان ہے چونکہ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ تو عام پیشنٹس کے لیے بھی کہ اگر ان کو نظر فیل ہو رہی ہے تو ایک بڑے آئینے کے سامنے فل سائز شیشے پہ آئی کانٹیکٹ کر کے بیٹھ جاؤ، 100 مرتبہ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھیں. کبھی کبھار آپ کو جیسے فیل ہو کوئی آپ کو جس طرح دیکھ رہا ہے یا کسی نے ایسی تعریف کر دی کہ باجی یہ جوڑا مجھے دے دیجیے گا، تو یہ والی جو دعا ہے یہ بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد رکھیں تو کٹر سے کٹر بری سے بری نظر میں فوراً اس کا ورد کرنا شروع کر دینا جیسے آپ کو فیل ہوا تو آپ پر اس کا حملہ نہیں ہوگا، اس نظر کا حملہ نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. اس کو تو ورد میں ویسے بھی رکھنا چاہیے. بسم اللہ تو اتنی پاورفل چیز ہے نا، یہ کی ہے تمام چیزوں کی. تو اس کا ورد رکھیں بسم اللہ کا، اور پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. خود اللہ پاک نے فرمایا لولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. سورہ کہف میں جو آتا ہے کہ جب اس دوستوں نے آپس میں گفتگو ہوئی تو اس نے کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے کیوں نہیں کہتے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. تو یعنی ساری دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے. تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ گیٹ پہ بہت بڑے طریقے سے تھوڑا خوبصورت کر کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ لکھا تھا. یعنی کیا خوب اللہ نے چاہا ہے. اللہ کے سوا کوئی قوت کوئی طاقت نہیں جو اس چیز کو بنا سکے. تو یہاں شروع میں میں نے ذکر کیا تھا دیکھیں نظر بد ہی ساری نہیں ہوتی، نظر کرم بھی ہوتی ہے. انسان خوشحال ہے، اچھا لباس، اچھا پوشاک، گاڑی، شکل صورت اچھی، تو اللہ پاک نے نظر کرم کا ہی معاملہ کر رکھا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو وائبز آتی ہیں جی، اور یہ جو اورا ہوتا ہے نا ایک انسان کے ارد گرد کا یہ آپ کو فیل ہوتا ہے. تو میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کو جن لوگوں سے نیگیٹو وائبز آتی ہیں تو دور رہیں ان لوگوں سے، ملنا جلنا نہیں کریں، سلام دعا تک حد تک رکھیں. بہت زیادہ کلوز نہ ہو. لیکن جن لوگوں سے پازیٹیو مطلب میں نے آج کل دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کی وائبز پہچان جاتے ہیں. فرزانہ ہمارے ساتھ ہے، فرزانہ کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا ہم جاننا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی طیبہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھی، اور جب سے میں نے اس کو ایڈمیشن کروایا تھا اسکول میں نرسری سے لے کر اور 5 کلاس تک ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے ذہین بچی تھی.
उसको बस पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं ना, पढ़ाई का कीड़ा थी वो। हर जगह बस पढ़ती रहती थी। क्लास में भी बहुत अच्छी पोजीशन इसकी, फर्स्ट पोजीशन इसकी आए, और तकरीबन इसके इतने सारे ये मेडल है इसके और सर्टिफिकेट्स, ये सब इसने लिए थे। टीचर्स भी इसके साथ बहुत खुश थी। जब भी मैं जाऊँ ना स्कूल में तो टीचर ये कहे कि आपकी बच्ची फर्स्ट आई है। स्कूल में तो क्या, क्लास में ही तो क्या, पूरी स्कूल में ये टॉप करती थी बच्ची मेरी। फिर वो आस्ते आस्ते, और मैं सबको इतना फ़ख्र से बताती थी कि मेरी बच्ची फ़र्स्ट आई है, मतलब सारे पेरेंट्स को बताती थी, घर में बताती थी, रिश्तेदारों को बताती थी। और फिर बच्चे को ऐसे मेरी नज़र लगी, वो मुझे पता नहीं चला कि मेरी बच्ची को नज़र लगी है। फिर वो बच्ची पढ़ाई से दूर होती गई, यानी जब पढ़ती थी ना, वो जो पहले के जो था उसका, तो वो जहन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बच्ची मेरी पीछे मांद होती गई, और फिर 2 साल हो गए तो ऐसा हुआ कि बच्ची पढ़ ही नहीं पा रही। वो मैंने ट्यूटर लगाया, 7वीं क्लास में आ गई, यानी बच्ची की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल डाउन हो गई बच्ची की पोजीशन। फिर मैंने इनको मतलब डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया कि भाई क्या है। जब भी वो पढ़ने बैठती सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, तो फिर मैंने इसको आँखों के डॉक्टर को भी दिखाया, तो वो भी बिल्कुल, आँखें भी बिल्कुल सही थी। यानी हर तरीके से मैंने अपना कर लिया कि बच्ची को कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि भाई बच्ची को आपकी नज़र तो नहीं है, क्योंकि बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची के टॉपर थी, स्कूल में टॉपर थी, और वो बिल्कुल, और उसकी अटेंडेंस भी माशाल्लाह से 90% थी इसकी, कभी वो छुट्टी नहीं करती थी। अब उसकी अटेंडेंस इतनी हो गई कि वो 50% पे, यानी 2 दिन 3 दिन तो वो जाती नहीं, बीमार हो जाती है। बीमार वो, मतलब कभी इसके पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, आए दिन उसको बुखार इतना, और वो पढ़ाई से बिल्कुल पीछे हो गई वो बच्ची। फिर मैंने किसी को मतलब बताया करा, तो कहा बच्ची को तो बहुत ख़तरनाक नज़र आपकी लगी हुई है। अच्छा, आपने किसी से मशवरा लिया? जी, मैंने मशवरा लिया था कि ये क्या है बच्ची, क्योंकि मैंने डॉक्टर का तो सारा कर लिया था। फिर अब मैंने सब कहा कि भाई किसी को बता दें आप कि ये रूहानी वगैरह। फिर बच्ची को मैंने जब बताया तो उसको इतनी ख़तरनाक नज़र लगी हुई थी, और पढ़ाई में ही लगी हुई थी। अब बच्ची को मैं होम ट्यूटर भी दे रही हूँ, तो बच्ची याद ही नहीं कर पा रही। जो सवाल वो 5 मिनट में याद करती थी, वो तकरीबन 2-2 घंटे इसको हो जाते हैं। वो याद ही नहीं कर पा रही बच्ची, बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही। फिर नज़र वगैरह उतारी आपने? वो जी, घर में तो वैसे मैंने नज़र वगैरह उतारी करी, और फिर इसके बाद थोड़ा सा उसमें चेंजिंग वगैरह आई है, लेकिन अभी 2 साल हो गए, पहले वाली जैसी वो बच्ची मेरी नहीं रही। आप भी तो करते ना, आपका क्लिनिक है रूहानी इलाज? जी हाँ, मेरा माशाल्लाह रूहानी क्लिनिक है, और हफ्तेवार को चूँकि यूनिवर्सिटी मेरी ऑफ होती है, तो अपने वहीं पर मैंने बड़ा प्रॉपर क्लिनिक बना रखा है अपने घर के साथ ही। C50 हाउस नंबर है मेरा। तो हफ्तेवार को तकरीबन 5:30 से 6 के, यानी 5:30-6 के बाद बैठता हूँ मैं, और रात को 9-10 बजे तक पेशेंट को चेक करता हूँ। आपके पेशेंट आपके पास कोई ऐसे आए हैं जिसने इन्होंने ये बताया, बहुत खतरनाक इस तरह की चीज़ अगर उनके साथ हुई है कि टॉपर बच्ची, और असल जब वो बड़ी क्लासेस में आ रही है जहाँ ये उसको मौका मिल रहा है उभरने का आगे, तो वो बिल्कुल डल होती जा रही है? आपके पास तो बहुत आते हैं। जी हाँ, बल्कि ऐसे भी आते हैं कि बाकायदा, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में कि कुछ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना, बाद बच्चे बड़े कॉन्शियस होते हैं, तो उनकी फैमिलियाँ कुछ जो ना छूछा करवा के दूसरे को वो किसी तरह कर रहे होते हैं कि भाई पीछे रह जाए पढ़ाई में। ये तक भी नौबतें होती हैं कि ख़ासतौर पे ओ लेवल और इस तरह के बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ करवा के बाकायदा उसको स्टूडेंट को डल करा देते हैं, बीमार करवा देते हैं। बस बताओ, तो कुछ पेशेंट तो बेचारे मेंटली वो आपस में बहुत हसद एक दूसरे की होती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। और जो नेगेटिविटी तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका तोड़ दिया है, सो क्यों ना हम वो हाईलाइट करें और नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा हम पॉजिटिव चीज़ों पे बात करें। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम शो कर रहे हैं नज़र पर, आपको कुछ दुआएं भी बता रहे हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर, कुछ विर्द भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की आप बीती भी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें कि अच्छा मैं भी तो इसी वक्त से गुजरी थी, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। एक सवाल जो अभी पिछली खातून यहाँ बैठी थी, उन्होंने सवाल किया, वो चली गई हैं, कि कहते हैं कि नज़र उनको लगती है जिनका खून हल्का है। ये क्या है, ये क्या बात है कि नज़र उन लोगों को लगती है जिनका खून हल्का होता है? इस बात का मतलब क्या है? हाँ, कुछ
ٹرم ہمارے کامن یوز ہوتی ہیں مزاج کے ہلکے ہونے کی وجہ سے. جس طرح دیکھیں کچھ لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے دھوپ میں بھی کام کریں گے کچھ نہیں ہوگا. ہم جیسے 2 منٹ کھڑے ہوں گے تو چکر آنے لگ جائیں گے. تو روحانی طور پہ بھی کچھ انسان اسٹرانگ ہوتے ہیں کچھ ویک ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی ول پاور بہت اسٹرانگ ول پاور ہوتی ہے. تو روحانی میدان میں بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی نیچر ہوتی ہے, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے نہیں, ان کی نیچر ہوتی ہے. ہاں, تو اللہ کی طرف سے کچھ دیا گیا ہے. تو ایک انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر. خون ہلکا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بعضوں کی روحانی مزاج بہت دھیما ہوتا ہے. دیکھیں اب جیسے قرآنی آیات بھی ہے نا, وہ ان میں تجلی جلال ہے. ہر ایک زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, ضرورت سے زیادہ پڑھیں گے اس کی وجہ سے بھی طبیعت میں جلال آ جاتا ہے, یا طبیعت بالکل ڈل ہو جاتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے. تو سیم اسی طرح نظر کا بھی وہ حساب ہے کہ بعض خون کے اکثر ہمارے خون ہلکے ہی ہوتے ہیں, لائٹ ہوتے ہیں, کہ وہ کسی کی بھی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو گئی یا بیمار ہو گئی. آئی ڈونٹ نو, میری آبزرویشن ہے, میں نے جن لوگوں پہ بھی حال آتے دیکھے یا کوئی ایسی ان کو پرابلمس دیکھیے تو وہ بڑے سبمسیو اور بیک بینچرز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. خون بھی کم ہو جاتا ہے ان کا. آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو 4 بچوں میں سے وہ ایسا بچہ ہوگا جو سب سے ڈر کے سہما سہما رہنے والا. سو وہ جو پرسنالٹی ہے ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں مجھے زیادہ نظر آئی ہیں دنیا میں کہ اچھا وہ یہ دیکھو یہ چپ چپ رہنے والا شخص, اس کے اوپر اتنی, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ زور سے بھی بول سکے. سو ابھی میرے سامنے اس وقت بیٹھی ہیں شاہدہ ابرار صاحبہ ہیں اور سمیرہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. سو یہ اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کریں گی, پھر ہم انہی کی کہانی سن کے جو ان کی ریفرنس ہے اس سے پلیز آپ لوگ تھوڑی سی دعائیں اور لوگوں کو بتائیے گا. جی شاہدہ صاحبہ, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میری شادی جو ہے نا 35 سال ہو گئے ماشاء اللہ. میں 35 سال باہر ہی دیکھ چکی ہوں الحمدللہ. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اچھے گھرانے میں شادیوں کی آئی تھی الحمدللہ. ہر خواہش میری پوری, ہر مطلب ماشاء اللہ بہت اچھا تھا حساب کتاب, فائنینشلی بھی اور مینٹلی بھی ہر طرح سے. لیکن کچھ سال بعد جو ہے نا اچانک میرے شوہر بیمار ہونا شروع ہوئے. جیسے 35 سال بہت شادی کو ابھی ہو گئے. جی جی نہیں, بیمار کب ہونا شروع؟ یہ کچھ سال پہلے, جیسے مطلب 35 سال بعد. جی جی. اچھا, پہلے وہ بالکل صحیح تھے, بالکل اچھے. جی جی, کاروبار اچھا تھا, سب بہترین, بچے اچھے تعلیم حاصل کر رہے تھے اسکول میں کالجز میں. لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ایسی نظر لگی یا ہائے لگی, کیا ہوا کہ ہم اب سے اندر ڈاؤن پہ آ گئے ایک دم. تو آپ کے ہسبینڈ کی بیماری ہوئی, کچھ بھی نہیں پتا چلا, ڈاکٹر دکھایا, بزنس ڈاؤن ہوا. جی بزنس نہیں, پہلے بزنس ڈاؤن ہوا یا بیماری ہوئی؟ نہیں, پہلے بزنس ڈاؤن ہوا. اسی کی وجہ سے انہوں نے سٹریس لیا شاید بہت زیادہ. جی ہاں, بزنس ڈاؤن ہوا, پھر بہت اچھا وقت دیکھا الحمدللہ. لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اچانک یہ بھی ہو جائے گا ہمارے ساتھ واقعہ. تو اب کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بس یہ ہوا کہ بیمار ہو گئے وہ اچانک. پھر ہم نے ڈاکٹر وغیرہ بھی دکھائے, کنسلٹ دکھائے, سب کچھ کیا, لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. پھر کچھ لوگوں نے, رشتہ داروں, عزیزہ قریب نے مشورہ دیا کہ آپ علماء سے رابطہ کریں, شاید کوئی اچھی بہتری نظر آ جائے. پھر علماء سے معلوم کیا, انہوں نے بتایا کہ نظر بد میں آ گئی آپ کی پوری فیملی. اللہ. پھر بچوں نے تعلیم چھوڑی, پھر ماشاء اللہ وہ کھڑے ہو گئے. پھر ایک دم اپنے پاپا کے ساتھ جو سب اپنی پڑھائیاں کرے تھے, ڈگری وغیرہ سب چھوڑ دیا, سب چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم پاپا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, پھر کچھ بہتری ہوئی. جی بہتری الحمدللہ بہتری. حل تو ہر چیز کا ہے. ہاں, بس ہم نے جو ہے وہ راہ نکالنی. جی, وہ والی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا. جی, اب وہ ہماری عقل پہ ہے کہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں. ماشاء اللہ آپ کے بچے اسمارٹ تھے, انہوں نے چیزیں سنبھال لی, اور آپ ساری چیزوں کے بعد وہی والی بات ہے نا, فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, ہوتا ہے, میں ان سے ابھی بریک میں شاہدہ صاحبہ سے یہی بات کر رہی تھی کہ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہم اپنی ہارٹ بیٹ چیک کراتے تو جب ہماری وہ گراف آ رہا ہوتا ہے نا, زندگی یوں ہے, موت ہے یوں, تو کسی کی بھی زندگی یوں نہیں چل سکتی. اس میں اتار چڑھاؤ یہ سب کچھ آتے ہیں. تو کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے, مگر یہ آپ نے جیسے کہا کہ پرفیکٹ زندگی چل رہی ہے, بزنس سیٹل, فائنینشلی اسٹیبل, گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی ایسا نہیں, ریلیکس, اور ایک دم ٹھپ چینج. سو کچھ لوگ تو اس کو بیئر نہیں کر پاتے, کچھ لوگ خاص طور پہ مالی پریشانی, وہ اتنے اچھے حالات میں ان کو رہنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بنگلے سے پھر کسی ایسے علاقے میں جا کے چھوٹے گھر میں یا فلیٹ میں شفٹ ہونا, ان کو عادات ویسی ہوتی ہے. بچوں کو کھانا پینا, اے سی میں سونا, بڑی گاڑیوں میں گھومنا, اور وہ ان لوگوں کو زیادہ مشکل تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت نیچے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں, سو ان کے لیے شاید بیئر کرنا آسان. جی,
اوپر سے آ کے نیچے. تو کوئی فائنینشیل حساب سے کوئی اس طرح نظر کے لیے کوئی دعا, کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے اچھا جو ہم لوگوں ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں جی اس وقت تھوڑا سا ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک دن تو وہ ضرور آئے گا کہ یہ نعمتیں واپس بھی جائیں گی. بالکل. جب انسان دنیا میں آیا ہے اور واپس جائے گا تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کا بھی یہی سلسلہ ہے, ہمیشہ تو کسی کے پاس برقرار نہیں رہتا سب کچھ. تو جس وقت نعمتیں موجود ہوں اس وقت اگر آپ اپنے ذہن میں اس صورتحال کو بھی لے کر آئیں کہ کبھی بھی اللہ رب العزت ایسا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, لیکن اگر ہو جائے گا تو میں اس سچویشن کو کیسے بیئر کروں گا, میرا اس سچویشن میں کیا کریکٹر ہونا چاہیے. تو یہ ہم اگر تھوڑا بہت اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خدا نخواستہ ہم تو سوچیں گے بھی نہیں, لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کا تو نہیں معلوم ہمارے ساتھ اگلا ہی لمحہ کیسا ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گھر بار سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں تھا, گھر میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, اچانک کوئی ایسی صورتحال زلزلہ زدگان بھی ہوتے ہیں اور بھی صورتحال ہوتی ہے, تو ہمیں ان پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے جب آپ ان ساری چکا چوند میں روشنی میں گم ہوتے ہیں, سو کوئی ایسا جھٹکا آپ کو زندگی میں لگتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے قریب ہو, میری دعائیں کرو, میرے نام کا ورد کرو, نمازیں پڑھو, تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلکہ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو, پریشانیاں آ سکتی ہیں, اس میں آپ کا کریکٹر بہت مضبوط ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی ہمیں آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا. اسی لیے صبر کا معاملہ بھی رکھا. فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ ٹریننگ ایسی سخت کرتے ہیں بالکل کہ جب بھی ضرورت پڑے تو وہ کھڑے ہو جائیں. بالکل. ہماری بھی کچھ ایسی سخت ٹریننگز ہونی چاہیے جس میں ہم برے وقت کے لیے تیار ہیں. تو وہ ٹریننگ کیا ہو سکتی ہے اگر ہم ریلیجس طور پر دیکھیں تو وہ ٹریننگ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹریننگ تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اول تو اپنے طور پہ خود کسی مصیبت کو کبھی طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا بھی بتائیے کہ اللہ پاک سے کسی مصیبت کو اللہ سے طلب نہ کریں. جیسے ایگزامپل دیں کہ بھئی غربت آ جائے, میرے پہ مفلسی آ جائے اور تنگی آ جائے, میں برداشت کر کے دکھاؤں گا. جیسے میری مدر ان لا جو ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا, کہہ رہی میں اتنی پریشان تھی, میں اتنی موٹی ہو گئی کہ میں کم ہی نہیں کر پا رہی تھی, تو میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میاں مجھے شوگر ہو جائے, اور انہیں شوگر ہو گئی اور اس شوگر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا, ان کو بیماریاں, اور وہ کہتی نہیں, کہنے لگی کہ میں نے کیا یہ میں نے کیا دعا کی کہ یہ میری دیورانی ماشاءاللہ 3 اس کے بچے بھی ہو گئے, وہ بالکل دبلی پتلی, ہر کوئی اسے کہتے رہے بہت کمزور ہے, بہت کعبے شریف پہ پہلی نظر پڑی اللہ تعالیٰ کے گئیں عمرہ کرنے, جو کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے نا, کہتے ہیں آپ جو دعا کرو قبول, کہ اللہ تعالیٰ میں موٹی ہو جاؤں. کہہ رہی ہے میں نے کیا دعا کر لی, اور وہ ہو گئی, اور وہ اب پریشان ہے موٹاپے سے. تو کبھی کبھار آپ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی دعا نہ کر لے جو آزمائش والی دعا کبھی خود نہیں مانگنی چاہیے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قرآن میں ان کی دعا آتی ہے, جب کوئی دوشیزاؤں نے ان کو راغب کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے جس کام کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام صرف ان کے فتنے سے بچنے کی دعا کر لیتے نا تو اللہ تعالیٰ بچا دیتے, لیکن انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے جیل محبوب ہے کہ میں جیل میں چلے جاؤں بنسبت اس سے کہ ان لڑکیوں کے پاس جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب خود دعا مانگی تو پھر وہ ایک پروسیس ہوا, جیل میں جانا پڑا ان کو. تو اس لیے کبھی بھی اپنے منہ سے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے کام کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, خیر مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ایک تو بات یہ ہوگی کہ جو آپ نے کہا کہ کس طرح نادانی میں کبھی کبھار کچھ ایسی باتیں بعد اللہ سے معافی مانگ لیں. یہاں پہ حاجی صاحب کا واقعہ یاد آ گیا, وہ بڑے کہنے لگے اللہ میں جاؤں حج پہ واپس نہ ہوں. اب جب وہاں پہنچے اپنے گروپ کے ساتھ سخت بیمار میں جاؤں حج پہ اور پھر واپسی نہ ہو, میری بس وہیں مر جاؤں میں. بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں, کرنی نہیں چاہیے. بہت سارے لکھے اللہ میں بس میں تو وہاں جاؤں اور وہیں رہ جاؤں اور وہیں میری موت ہو جائے, یہ لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہوا یہ کہ جب گئے تھوڑا اس کے بعد عمرہ کیا, بیمار پڑ گیا, شدید بیمار. اب وہ ساتھیوں سے کہا بھائی مجھے بیت اللہ لے کے چلو, کچھ دعا دوبارہ اپنی میں اپڈیٹ کرانا ہے. کچھ
साथियों ने अब तो तुमने मांगी थी, अब तो तुम्हारी आ गई मौत, अब तैयारी करो। करने नहीं अभी नहीं, इस दफ़ा नहीं, देखता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से कंधों पर उठा के बैतुल्लाह ले गए, तो रो कहा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह एक मौका और दे दे, बस एक दफ़ा वापस चले जाऊँ, सबसे मिल मिला के आ जाऊँ, फिर भले अगली दफ़ा आऊँगा जब मुझे मौत दे देना, इस दफ़ा गलती से दुआ मांग रही थी, मुझे माफ़ कर दें। तो इसलिए कभी भी ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए, बाद में पछतावा हो, ये निकले हुए अल्फाज कबूल हो जाते हैं, बच गए, हाँ अल्लाह ने बचा लिया। तो ऐसी गफलत नहीं करनी चाहिए। तो अपने तौर पे आजमाइश न मांगे, बस हम लोग इंसान कभी कभार बड़ा नादानी वाली चीजें करता है। जिस वक्त अच्छाई में होता है ना, खुशी में होता है, एकदम मांग लेता है वो, तो अल्लाह पाक कहते हैं ठीक है, बस आजमा के देख लेते हैं, जज्बाती लोग हैं बड़े, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी आ जाए आजमाइश तो उसको भी अल्लाह के सामने, पब्लिक के सामने, अल्लाह के सामने वाह वेला करके रो धो के अल्लाह से टाले कि अल्लाह ये मुसीबत मुझसे टाल दीजिए, हटा दीजिए। प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए अच्छे की। हज़रत यूसुफ के वाक़े से इतने सबक मिलते हैं हमें। जब वो बादशाह ने ख्वाब देखा था 7 साल उसमें आएगी कैद साली, तो तवक्कुल करके नहीं बैठ गए जी बर्दाश्त करना, फाके करना। बताइए मुझे क्या किस्सा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह ने ख्वाब देखा था कि वो 7 गाय मोटी ताज़ी, 7 सूखी, सूखी ने मोटी को खा लिया, इस तरह, तो उसकी ताबीर ये थी कि 7 साल थोड़ा मुझे ख्वाब बताए ना, मुझे इस तरह के असल में लंबा सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ का किस्सा आता है कि वो बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा कि जी कोई 7 जो है ना वो सूखी गाय मोटी गाय को खा गई। अब वो ख्वाब की ताबीर पूछवाए तो उन्होंने जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि भाई बताया कि इसमें मुल्क में मिस्र में 10 साल आएगी, 7 साल बड़े खुशहाली के होंगे, बहुत पैदावार होगी, और फिर उसके बाद 7 साल जो है ना बड़े खुशहाली के एकदम कैद पड़ जाएगा। हाँ, तो वो जो है ना बड़े तंगी के साल होंगे। तो बादशाह ने कहा अच्छा ये सिलसिला, तो फिर इसकी तदबीर किया, फरमाया कि ख़जाने पे मुझे मुकर्रर कर दें, मैं इसको संभाल लूँगा। तो उन्होंने फिर जो 7 साल कैद साली आ रहे थे उसके लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग की। और प्लानिंग करने के बाद ये कि 7 साल जब वो खुशहाली के यानी कैद के शुरू हुए, उन्होंने पहले से इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली थी कि 7 साल फिर पूरे अपनी रियासत को बड़े तरीके से चलाते रहे। तो यहाँ से ये भी मालूम होता है कि जब किसी आफत का कोई अल्लाह की तरफ से इंडिकेशन मिल जाए भाई होने वाली है, उसके लिए अच्छी प्लानिंग करना भी एक इस्लाम का वो जाविया है कि उसको आप प्लान करके उस वक्त के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हैं। एक होता है ना हमारे सुबह खाओ शाम का ना बचाओ, शाम को बचाओ कल का ना बचाओ, ऐसा नहीं है। हलाल तरीके से आप ज़कात वगैरह देके अपनी सेविंग, अपना घर बनाना, फ्यूचर बनाना, दुनिया को अच्छा बनाना, इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं है। तो हज़रत यूसुफ ने पूरी प्लानिंग की। तो अपने तौर पर अच्छे से अच्छा फ्यूचर प्लान करना और उसको डिज़ाइन करना कि जी मैं ऐसा अच्छा घर बनाऊंगा लेकिन हलाल तरीके से हो। वरना होता है क्या, बहुत ज़्यादा जब इंसान मनफी सोचता है ना कि मुझे मरना है तो एंग्जाइटी में चले जाता है, वो टेंशन के भी मौत तो आनी है, अब क्या घर बनाना, क्या बच्चों को देखना, क्या कमाना। कुछ इंसान हड़राम बन जाते हैं, भाई बस जैसे जैसे गुजारिए, ज़कात खराब देके खाओ, बहुत गुजारो अपना। नहीं, अच्छी प्लानिंग करें, पूरी अच्छी गाड़ी की, अच्छी घर की, कि आपके बच्चों का अच्छा स्टेटस हो। कुरान करीम में ये भी आता है कि बनी इसराइल में कि एक बच्चे के 2 यतीम बच्चे थे, तो उनका ख़जाना अल्लाह पाक ने दीवार के नीचे दबा रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा खिज़र उस दीवार के पास पहुँचे तो हज़रत खिज़र ने उस दीवार को ठीक कर दिया। तो वो बताया कि उसकी रीज़न ये थी, उसके नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना दफन था, अगर वो दीवार गिर जाती तो ख़जाना लुट जाता। अल्लाह पाक ने उनके ख़जाने की दीवार को महफूज रखा। और रीज़न ये बताया कि इन बच्चों के जो अब्बा अम्मा वो नेक साले थे, तो अल्लाह ताला चाहते थे कि बच्चे बड़े हो जाएं तो ये ख़जाना वहाँ से निकाल के अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। तो अच्छी प्लानिंग करना, फ्यूचर प्लान करना बिल्कुल इस्लाम के तालीम के मुताबिक है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए नज़र की वजह से या वैसी किसी वजह से, तो उसको फिर फेस करना, लेकिन अल्लाह से ये गिड़गिड़ा के दुआ मांगना कि अल्लाह आजमाइश मुझसे हट जाए, ये प्लानिंग भी साथ में शामिल होनी चाहिए। अल्लाह पाक से उस दुआ के ज़रिए उस चीज़ को हटवाने की मुश्किल दूर हो जाए। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआवज़तें नाजिल हुई आपके ज़रिए से और दुआ हमें मिली, इसीलिए कि रसूल पाक ने हमें हर वो चीज़ सिखाई जो अच्छी हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना। तो बहुत से लोगों के लिए ऐसा था दुनिया भी जन्नत होती है, आखिरत भी जन्नत, कि यहाँ भी भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, आखिर वक्त तक सारी नेमतें मिलती हैं और बड़े अज़ाब इकराम से यहाँ से जाते हैं, फिर आखिरत में सारी नेमतें मिल जाती हैं। और मुझे लगता है ये वो लोग होते हैं जो कभी किसी और का बुरा नहीं चाहते, वो अपनी ज़िंदगी में ही मगन होते हैं। और वही वाली बात जो सारे वो कहते हैं ना कि ज़कात खैरात वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, चिड़ियाओं को दाना खिलाना भी ये कहते हैं ना कि एक सदका है। जो लोग हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में घुसते रहते हैं और उसको गिरा दो, इसको उठा दो, उसको आगे ना बढ़ने दो, उसकी बच्ची मतलब लाइक कुछ ऐसे दम दरूद क्या कहते हैं उसे, जादू करा दो, फलाना करा दो। मुझे लगता है वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जो किसी और का भला नहीं चाहते, तो उनका भी भला खुदा कर ही नहीं सकता। तो ये जो कह रहे हैं ना, वो लोग भी हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छी दुनिया भी देखी है और दीन में भी वो अच्छे रहे हैं। जिसकी फिर 2 कंडीशंस होंगी। एक तो हसद कहलाती है, किसी के पास अगर नेमत है तो इससे वो नेमत छिन जाए, ये तो शरीयत मुतहरा नापसंद करती है कि ये
عمل بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اللہ نے اپنے کرم سے کسی کو نعمت دی ہے تو آپ کو اس کے لیے کہ یہ نعمت ختم ہو جائے یہ تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک رشک کہلاتا ہے. ایک مجھے ایک بات بتائیں, جی ایک رشک کہلاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اچھا اگر دوسرے کو نعمت ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے. یہ رشک کہلاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں میں ڈفرینشیٹ ہمیں کرنا ہوگا. حسد بری ہے لیکن رشک اچھا ہے کہ کسی کو نعمت ملی ہے مجھے بھی مل جائے. اچھا, یہ رشک اور حسد کو آپ نے سیپریٹ کیا. جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. آپ اچھا فائنینشیل کرائسس کی دعا رہ گئی, سوری میں جب آگے بڑھوں اس سے. فائنینشیل کرائسس جی میں بتا رہی ہوں. یا ملکو 90 ٹائمز پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے مالی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. اسی طرح یا حکیمو تمام نمازوں کے بعد 80 ٹائمز 80 مرتبہ پڑھیں تو اس سے بھی جو مالی آپ کی پریشانیاں ہیں, فائنینشیل کرائسس ہیں, اس میں کافی حد تک آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم سے جو ہے فائدہ پہنچے گا. یہ یا حکیمو جو میں نے بتایا 80 مرتبہ یہ ہر نماز کے بعد ہے. یا ملکو دن بھر میں جب چاہیں صرف 90 ٹائمز پڑھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اوراد بتائے جا رہے ہیں ان سے پہلے اگر شروع میں 3 مرتبہ اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف اوراد تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف نماز قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں, اس کے ساتھ اگر اوراد پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور ہمیں برکتیں ملتی ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سمیرہ آپ بتائیے آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا؟ میرے ساتھ بس یہی تھا کہ جو بچپن کی جو دوست ہوتی فرینڈس بچپن سے کھیلے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں, ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. اب وہ یہ ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی کہیں, میری کہیں, اب ملاقات ہوئی نہیں کافی ٹائم. پھر اچانک ہماری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ دیا کہ آؤ. اب وہ میرے گھر آئی اور میرا لائف اسٹائل گھر وغیرہ سب دیکھ کے وہ بڑی مطلب متاثر جو ہوتا ہے. اب ان کا وہ چینج تھا میرا اور ان کا کافی زندگی مختلف تھی, آپ کی زندگی مختلف تھی, ان کے حالات آپ پلے بڑے, آپ کی پرانی دوست تھی, تب زندگی ایک جیسی تھی. میرے حالات اور اس کے حالات میں بہت فرق تھا نا. جیسے ایک تو یہ چیز آ گئی, پلس یہ کہ دوستی ذرا آپ کو پتہ ہے محبت بہت ہوتی ہے, بچپن کی دوستی اسپیشلی. تو میں نے بہت اچھا فیل کیا, ملاقات ہوئی. اب وہ آ رہی ہیں میرے گھر, میں ان کو بھی انوائٹ کر رہی ہوں آئیں. پھر یہ ہمارے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ بہت اچھے تھے, بہت زیادہ. تو مطلب یہ کہ شیئر کرتے ہیں دوستوں سے, ان کے نہیں تھے آپس میں. مجھے تو نہیں یہ چیز پتہ تھی کہ ان کی اتنی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بڑی ہو گئی مسئلہ کہ ہم شیئر کرتے تھے ساری باتیں کہ انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا, مجھے یہ سوٹ لا کے دیا, آج یہاں لے گئے تھے, آج اینیورسری کے لیے وہاں جائیں گے. اب یہ چیزیں جو تھی نا یہ سب مجھے نہیں پتا چلا یہ حسد ہو رہی ہے مجھ سے, اور وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں. اب وہ اچھا تم وہاں جاؤ گی, تمہیں بھی فوراً دلا دیتے ہیں جو تم کہتی ہو. میں نے کہا ہاں کبھی منع نہیں کیا. وہ یہ سب چیزیں ہوتی نہیں. پھر آگے چل کے یہ ہوا کہ اچانک سے ہمارے درمیان اختلافات بڑھ گئے, ہسبینڈ اینڈ وائف. جب کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوا تھا. بلا وجہ غصہ آ رہا ہے, وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, میں ان کو کچھ کہہ دیتی ہوں. گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, تھوڑا سا مالی حالات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو یہ بچے بھی ڈسٹرب تھے ہمارے. اچھا کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی تھی لڑائی کی, لڑائی ہو گئی. کچھ ناراضگی چل رہی ہے تو کئی دن بات نہیں کر رہے ہیں, کہیں جانے کا کہہ دیا تو منع کر دیا, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا پہلے. اچھا ان کے ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور ہمارے یہاں تو ماحول الگ تھا ذرا. پھر یہ جب چیزیں ہوئی تو پھر ہمیں بھی تھوڑی ٹینشن ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, اب کیوں ہو رہا ہے ایسا اتنا ٹائم بعد. انہوں نے بھی معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت سخت نظر ہے, آپ حسد ہے, کوئی ایسا بندہ ہے آپ کا جو آپ لوگ سے بہت زیادہ مطلب حسد کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب اتنا بتا رہی ہوں کہ اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی دل جاتا کہ چھوڑ دیں, بس الگ ہو جائیں آپس میں, اتنا ہو جاتا. پھر آپ نے کیا کیا, اس کا حل کیا نکلا؟ یہ اس کا حل یہی تھا کہ ہسبینڈ بھی بہت ڈسٹرب تھے اور پھر بچوں کا بھی مسئلہ تھا ظاہر ایسا کہ بچے کہاں جائیں گے. یہی ہوا کہ انہوں نے ہی تھوڑا معلوم وغیرہ کیا تو پتہ چلا, تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کچھ دعائیں, ہاں انہوں نے یہی کہا کہ کوئی اشارہ دیا مطلب کہ ایسا کوئی ہے بندہ جو آپ کے یہاں زیادہ آتا ہے, آپ لوگ اپنی ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کہا ہاں.
تو انہوں نے کہا بس آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں, اسٹیٹس لگانا چھوڑ دیں, اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف وہ کسی سے شیئر نہ کریں. اچھا, اب جیسے یہ انہوں نے بات کی ہے, یہ ہے میاں بیوی کے تعلق کی بات. بہت سارے ایسے ہم نے دیکھی ہیں شادیاں ہوتے ہوئے, دھوم دھام سے شادیاں ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, الگ الگ ولاگز بنتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, لائک آتے ہیں, پھر ہم نے جو ہے وہ گھر ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے. سو میاں بیوی کی محبت سے ریلیٹڈ کوئی ایسی دعائیں ان کو نظر سے بچانے کے لیے, کچھ محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس جو ہم لوگوں سے شیئر؟ ہاں, ایک کامن بتا دیتا ہوں, تمام چیزوں کی حفاظت کرنا ایک بہترین عمل ہے. عام طور پہ میاں بیوی تو سب سے ٹاپ اس پہ ہوتے ہیں, باقی پرسنل لائف, بزنس لائف کوئی بھی ہو, اس سے بچنے کی چھوٹا سا لائٹ سا وظیفہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ 3 مرتبہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ, کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ کو لوگ بہت لائٹ سمجھتے ہیں کہ بہت شاید ہلکی سی چیز ہے, حالانکہ یہ چابی ہے قرآن کی, ہر چیز کی, ہر نیک کام کی. تو اعوذ باللہ کا ورد 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد یہ دعا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہ اللہ پاک کے کلمات تامہ سے میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. ما خلق کے مطلب سارے مخلوقات آ گئے, کیڑے مکوڑے انسان جنات سب آ گئے. 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اچھا, پھر بسم اللہ ہر بار پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ. یہ تو سمجھے بالکل ایک کامن حصار ہے, بہت پاورفل. قرآن کریم کا آخری ورڈ جو ہے من الجنۃ والناس, پہلا ورڈ ہے الحمدللہ, اور پھر قرآن کریم کا پہلا ورڈ ہے الف لام میم, پھر اینڈ ورڈ ہے قرآن کا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے من الجنۃ والناس. تو معلوم ہوتا ہے کہ شر جو ہے جنات اور انسان دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. تو من الجنۃ والناس سے پناہ مانگی گئی. تو یہ سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے, یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے, فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین, کہ بلا شبہ اللہ پاک بہترین محافظ ہیں اور وہ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. اور اسی طرح پھر ایک آیت ہے وان اللہ قد احاط بكل شیء علما, کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, جس چیز کا علم اللہ پاک کو ہر چیز کے احاطے میں لیا ہوا ہے. تو یہ آیتوں کو ورد میں رکھے تو اس سے انشاءاللہ حادثات سے, نظر سے, جادو سے, جنات سے. اس کا ٹائمنگ کچھ بتا سکتے کہ بیسٹ ٹائمنگ بس صبح شام پڑھ لیں, ورنہ جس ٹائم فرصت مل جائے. تو انشاءاللہ اسکرین پہ آگے ہوگی دعا بھی, تو اس کو میں ریپیٹ کر دوں تھوڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ لیں. پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق ناس اخلاص پڑھ لیں, اور فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اور یہ دعائیں انشاءاللہ یہاں بھی سب ڈسپلے ہو رہی ہیں, میں اپنے فیس بک کا پیج اس کے بھی یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہوں گے. اچھا, ایک اور دعا ہے جو اکثر میری مدر ان لا نے, کیونکہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پکچرز وغیرہ میں لگاتی تھی تو میرے گھر میں بھی یہی چیز ہوتی تھی کہ فضول کی بات پہ جھگڑا ہو گیا, کبھی وہ میرے شو پہ آ گئے, کوئی ہم نے ہنسی مذاق والی بات کر لی تو جی گھر گئے, فضول کی لڑائی ہو گئی, میں پریشان ہو جاتی تھی. تو میری مدر ان لا نے مجھے جو آپ ابھی بتانے والی ہیں یا ودود جی, اس کا ورد بتایا تھا کہ بیٹا ہر وقت آپ یہ پڑھتی رہے. میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ یہ فضول میں لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب تم لوگ ساتھ بیٹھے ہو, اچھی نظر بھی ہے بری بھی نظر ہے, تو یہ ہوتا ہے. تو یہ والی جو چیزیں نا مجھے لگتا ہے اللہ کے کلام سے, کیونکہ ماشاء اللہ الحمدللہ مجھے 21 سال ہو گئے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی میری اچھی گزر رہی ہے, اتار چڑھاؤ سب کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور اس یا ودودوں سے جو جتنا فائدہ ہوا ہے کہ اپنے میاں کو پانی بھی دو تو وہ بھی پڑھ دو اس پہ یا ودودو ہر وقت. جو میں اپنی قریب جاتی تھی اپنے میاں کے, جب بھی کوئی چائے دینے یا کچھ کرنے یا بیٹھ, میں چپ ہوتی تھی, کچھ نہیں بولتی تھی, یہ پڑھنا شروع کر دیتی جی. یہ اور واقعی مجھے, میں پرسنلی بتا رہی ہوں کہ مجھے اس سے بہت سکون ملا ہے اور فائدہ پہنچا. جی میں یہی بتانے والی تھی کہ یا ودودو یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اگر آپ مخصوص اوقات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں, اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ جائے تو یا ودودو کا ورد کرنا. یہ چاہے گھریلو کسی بھی طرح کے جھگڑے ہوں, بہن بھائیوں کے ہیں یا پھر زوجین کے آپس میں ہیں,
تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے ہر نام میں برکت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مخصوص ناموں میں پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان. آج جیسے کہ آپ جان رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بہت عرصے بعد میں نے اس ٹاپک کو لے کر شو کیا ہے, نظر بد پر, اور بہت ساری دعائیں آپ سے شیئر کی ہیں تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ اس کی تصویر کھینچ لیں, اور اگر جو بھی دعا آپ کو سوٹ کرتی ہے جس وقت, وہ پلیز آپ پڑھیں اور کچھ تھوڑا سا سکون پائیں شو کے ذریعے. میرے پاس اس وقت 2 یہاں خواتین بیٹھی ہیں, شکیلہ اور غوثیہ, اور یہ اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کریں گی, اور پھر اسی سے ریفرنس کے ساتھ ہم آپ کو دعائیں بتائیں گے. غوثیہ آپ سے شروع. جی ہاں, میرا یہ تھا کہ مجھے جو نظر بد کا ایکسپیرینس ہوا وہ مجھے ذاتی طور پر ہی ہوا, کیونکہ جب میری شادی ہوئی, میری خالہ کے گھر میں شادی ہو کر گئی, تو میرے جیٹھ تھے, ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے, ان کے اولاد نہیں تھی. میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی مجھے خوشخبری سنائی اور میں پریگننٹ ہو گئی. ماشاءاللہ سب بہت خوش تھے, ہسبینڈ بھی, سسرال والے بھی, میکے والے بھی, سب. اب ہم سے اپنی خوشی چھپائی نہیں گئی. میں نے اپنے آفس میں مٹھائیاں بانٹ رہی ہوں, ہسبینڈ سسرال میں, میکے میں, سب جگہ جہاں جہاں ہو سکتا تھا بانٹی. خاندان میں بچہ تھا نا, خاندان میں پہلا بچہ تھا, خوشی اتنی تھی, چھپ نہیں رہی تھی ہم سے. جبکہ میری خالہ مجھے کہتی تھی کہ ابھی نہیں بتاؤ, وہ وقت آئے گا, کہتے ہیں کل عالم مطلب پھول کھلے گا تو کل عالم دیکھے گا نا, ایک مثال دیا کرتی تھی. لیکن ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اپنی خوشی بس ظاہر کرتے رہے, بلکہ ہم تو تیاریاں بھی شروع کر دیں, وقت سے پہلے تیاریاں بھی شروع کر دیں کہ ہے نا بیٹا ہوگا, یہ بیٹی ہوگی, تو اس کی شاپنگ بھی شروع کر دی ہم لوگوں نے. باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے بھی جاتی تھی میں. سب کچھ نارمل, بالکل ٹھیک, تمام رپورٹس بالکل صحیح آتی تھیں, کچھ بھی نہیں. 4 مہینے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو میرا مس کیریج ہو گیا. 4 مہینے کہتے ہیں بڑا سیف ہوتا ہے کہ 4 مہینے بعد سیف ہے. بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو ڈاکٹر خود حیران کہ میں باقاعدہ چیک اپ کرانے جاتی تھی, ایسا کچھ تھا ہی نہیں مسئلہ. وہ خود حیران تھی کہ یہ کیا ہوا. بہرحال صبر کر لیا, کیا کر سکتے تھے. اور پھر دوبارہ مطلب کوششیں کی, اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے خوشخبری دکھائی, اور اس وقت بھی میرے ساتھ یہی ہوا. پھر میں مس کیریج ہو گیا میرا. 2 دفعہ آپ کے ساتھ ایسا. پھر میں نے ڈاکٹر چینج کیے کہ میں ابھی اس ڈاکٹر کو نہیں, کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤں گی. دوسری ڈاکٹرز بھی دکھائی میں نے, وہ بھی بالکل صحیح, رپورٹس بالکل صحیح آتی تھی, کہیں سے کوئی خرابی نہیں, بالکل ٹھیک. بہرحال پھر ہم پوری امید ہو جاتے تھے. 3rd ٹائم میں پھر یہی ہوا میرے ساتھ. پھر میں نے ڈاکٹر چینج کیے, پھر میں پریگننٹ ہوئی, اور سب کچھ صحیح, رپورٹ صحیح, سب ڈاکٹرز بھی بدل دیا کرتے تھے ہم, سب کچھ صحیح چل رہا تھا. پھر تیسری مرتبہ بھی میرا مس کیریج ہوا. پھر مجھے مطلب ریئلائز ہوا, مجھے مطلب مشورہ بھی دیا سب نے کہ آپ اس طرح کریں کہ روحانی علاج کی طرف جائیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوں آپ کے ساتھ. بہرحال ہم گئے, روحانی علاج کے لیے گئے جگہ. وہاں انہوں نے, مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا بہت پہلی دفعہ سے ہی, پہلی پریگنینسی سے بہت بری نظر بد کے جو نا اس میں ہیں, حصار میں ہوں. تو مطلب مجھے خود کو یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے, ہم نے بہت خوشیاں منائی تھی, سب کو بتایا تھا. اب سب کی نظروں کا تو نہیں پتہ ہوتا نا, اپنوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کی نظر اچھی بھی ہوتی ہے, کسی کی بد نظر بھی ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا, یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا. بہرحال انہوں نے جو دعائیں دیں وہ دعائیں پڑھتی ہوں میں, آج تک بھی پڑھتی ہوں, اور صدقات بھی دیے, سب کچھ جو کر سکتے تھے ہم کر رہے تھے. لیکن ابھی بھی میری اس کے بعد بھی 4تھی پریگنینسی بھی میری مطلب مس کیریج ہو گیا میرا. اور بس پر امید ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ سے یہ چیز کو ہٹا دے, نظر بد کو ہٹائے, تاکہ ہم بھی خوشخبری, ہمیں بھی اولاد کی خوشی ملے. ابھی تک میں اولاد کی خوشی سے محروم ہوں. بہت دکھ ہوا سن کے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی طرح اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو اس وقت سے گزر رہی ہیں, اللہ ان سب کی گوداری کرے. جی بالکل. کوئی دعا کوئی ایسی ہے صفا جو ہم ان کو اور بہت ساری خواتین کو بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل. مس کیریج کے لیے ایک دعا بلکہ اللہ رب العزت کے کچھ صفاتی نام ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھ کر, اور یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ اپنا معمول بنا لیجئے. جب تک یہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس دوران اس کا مسلسل ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ والدہ کی اور اولاد دونوں کی اللہ رب العزت اس کی برکت سے حفاظت فرمائے گا.
میں بھی بتا دوں گا اجازت تھوڑی سی. جی بالکل. ایک تو الحمدللہ میرا جو کلینک ہے اس کے بتا دوں کہ مرکز عارفی روحانی کلینک 50 کہ انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں کلینک کرتا ہوں ہفتہ اتوار کو 5 سے 7 کے درمیان. اور ماشاءاللہ تقریباً میرے علاقے سے الحمدللہ کم سے کم 40 سے 50 بچے الحمدللہ خواتین کو اللہ پاک نے اولادیں دی ہیں جو بالکل یعنی زیرو پہ تھے, ان کے کنسیو ہی نہیں ہوتے تھے. تو کچھ کے علاج ناکام رہے جاتے ہیں, کچھ کے کامیاب. ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہو تو الحمدللہ کامیاب ہو گئے. تو ہفتہ اتوار کو وہ سمجھے 5 سے 7 کے درمیان علاج کرتا ہوں چیک کر کے پہلے. اچھا تو اس میں فائدہ ہو جاتا ہے کچھ. اس کے لیے ایک تو دعا بتا دو, سورہ حشر کی ایک آیت ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یا شاید لکھی ہوئی دی حشر میں ہے, سورہ حشر میں. اچھا یہ دی نہیں ہے, دوبارہ سے پلیز. سورہ حشر کی ایک آیت ہے بالکل آخر میں, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہاں سے لے کے آخر تک پڑھ لیں, بس 2 لائنیں تقریباً ہیں آخر کی. اس سے بھی آسان بتا دوں, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم. یہ شروع کی 5 آیتیں سورہ علق کی. ان آیتوں کو ہر وہ خاتون کے جو اگر جن کی پریگننسی نہیں ہوتی, کنسیو ہی نہیں ہوتا, کنسیو کو مس کیریج ہو جاتا ہے, تو یہ آیتیں حسب منشا جب ان کو وقت ملے, صبح دوپہر شام نماز کے بعد جتنا بھی ہو سکے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں. پھر اس سے بھی آسان سورہ اخلاص قل واللہ احد, کثرت سے اس کا ورد رکھیں. شوہر بھی وائف بھی ضرور اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے. پھر سورہ رحمان کی پہلے آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اس میں تخلیق انسان کا ذکر ہے, خلق الانسان. تو یہ شروع کے آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان تک, یہاں تک اس کا بھی جتنا ہو سکتا ہے ورد رکھیں. اللہ پاک ایسے ان لوگوں کو جن کی اولاد نہیں انشاءاللہ ضرور اس کی برکت سے اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں شکیلہ. جی یہ حسد, نظر اور ہائے بہت بری چیز ہے. اس سے ہم پہلے تو آشنا نہیں تھے, لیکن اب اتنا آشنا ہو گئے کہ بس ہم کیا بتائیں. میرا بھائی تھا, بہت محنتی تھا, اور وہ ٹھیلا لگاتا تھا, بابا سوٹ بیچتا تھا, اور اللہ پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا, ماشاءاللہ اس کا کاروبار بڑھ گیا. اتنا لوگوں کا وہ کرتا تھا, خیال رکھتا تھا کہ گرمی شروع ہوتی تھی تو اپنی گلی سے لے کر اسٹاپ تک 3-4 کولر لگوا دیتا تھا, ٹھنڈے پانی کے کولر رکھوا دیتا تھا. کوئی غریب جاتا تھا, صدقہ خیرات سب کچھ کرتا تھا. کہیں محفل میں کوئی ایونٹ آنے والا ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے اور میری بیوی بہت اچھے لگیں, سب محفل میں اچھے لگیں. بیوی کو پارلر بھیجنا, بچوں کا A to Z میچنگ کرانا, سب کام کرتا تھا. اللہ پاک اس کی نیکی بھی قبول کرے پروردگار, اور بہت کرتا تھا. مگر اس کو ہائے اور نظر نے اس کو اتنا کھا لیا. وہ جو کاروبار اس کا بڑھا تو لوگ یہی کہتے تھے, یار تم آرام نہیں کرتے ہو, تم صبح دیکھو تو چلے آتے ہو, شام کو دیکھو تو چلے آتے ہو, آرام بھی کیا کرو, کوئی چھٹی کیا کرو. وہ کہتا تھا ہاں کر لیں گے, چھٹی کر لیں گے. مگر وہ بیچارہ کام میں بھی کرتا تھا, پارٹی میں بھی جاتا تھا, اپنے بیوی بچوں کو بھی گھماتا تھا, ریسٹورنٹ لے کے جاتا تھا. ہر آئیڈیل لائف تھی, بہت پیارا, بہت اچھا میرا بھائی تھا. اتنا اچھا کہ میں آج تک نہیں بیان کر سکتی. اس کو ایسا ہائے نے کھایا کہ اس نے دکان جانا چھوڑ دیا, گھر میں بیٹھنے لگ گیا. ہم لوگ کہتے تھے کیوں نہیں جا رہے بھیا, کام پہ جاؤ, کیوں نہیں جا رہے. بیوی اس کی کہتی تھی سمجھاؤ آپا اس کو, مجھ سے تو بہت چھوٹا تھا, کیوں نہیں جا رہے, کیا ہو گیا. بس وہ کہتا تھا جاتا ہوں, تھوڑی دیر جاتا تھا, آ جاتا. وہ ہائے ایسی چلتی چلی گئی, کاروبار ختم ہو گیا. میرا بھائی بیٹھا گھر میں ہی بیمار ہوتا چلا گیا. آخرکار ایسا وقت آ گیا کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے. اور میں اپنی بہنوں کو, خاص طور سے نئی جنریشن بچوں کو یہی کہوں گی, اللہ پاک نے اتنا دیا ہے, اس کی نمود و نمائش نہیں کرو, اس کے اسٹیٹس نہیں ڈالو. آج کل جو نظر اور ہائے ہیں, اس کی وجہ سے آج میرا بھائی میرے سامنے نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. ہمیں نہیں پتہ ہوتا, یہ بہت خطرناک ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر دکھا رہے ہیں, ہم نئی گاڑی لی ہے, اس کا اسٹیٹس ڈال دیا. ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے چلیں خوشی کے طور پر, بعض اوقات انسان شیئر کر بھی دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جو نظر کا اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ کثرت سے نظر آ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ کہنے کا معمول نہیں ہے. ماشاءاللہ, بارک اللہ, یہ صحابہ کرام کے معمول ہوا کرتے تھے, اور وہ ہر نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ بارک اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے. اور بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت عامر بن ربیعہ کسی مقام سے گزرے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسکن کی تعریف کی آپ نے. فرمایا کہ میں نے تو کسی دوشیزہ کی بھی ایسی اسکن نہیں دیکھی.
اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک علاج بھی بتایا تھا کہ آپ وضو کریں، یعنی جن کی نظر لگی ہے وہ وضو کریں، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر وضو کے چھینٹے ڈال دیے جائیں تو اس سے افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص اوراد ہیں ہی، لیکن یہ تو نظر کے بعد کا معاملہ ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی جو نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، بعض اوقات انسان خوش ہو کر بتا رہا ہوتا ہے، تو کم از کم کوئی ٹائم نہیں لگتا ماشاءاللہ کہنے میں، بارک اللہ کہنے میں کچھ نہیں جاتا ہمارا، لیکن کسی کی نعمت کا سنیں تو یہ ماشاءاللہ اور بارک اللہ کے الفاظ ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ جو انہوں نے اپنی پریشانی کا، مصیبت آفتوں کا جو ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو اس غم میں سکون بھی عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس نعمت کا نعم البدل، اللہ رب العزت بہت اچھا بدل ان کو عطا فرمائے۔ ایک ورد یہاں بیان کرنا چاہوں گی، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 ٹائمز پڑھنے سے اللہ رب العزت غموں کو دور فرماتا ہے، آفتوں کو دور فرماتا ہے، تو اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ وہی شروع میں درود پاک پڑھنے کے بعد اور آخر میں بھی درود پاک، اور یا مہیمنو یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، اور 29 ٹائمز اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو ہر اچھی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، دعائیں یاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ سائز میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر بچے چھوٹے ہوں سو ایسا ہم ان کے اندر کیا ڈالیں، ان کی تربیت میں کیا چیز انہیں سکھائیں کہ وہ بڑے ہو کے حاسد نہ بنیں، ان کے بڑے ہو کے دل میں بغض نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے عورتیں اچھی جنریشن کو لے کے آتی ہیں نا، بالکل پلرز ہوتے ہیں وہ ہماری جو نئی جنریشن ہے۔ میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک عام عورت جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے میں ایسا کیا کرے جو وہ حاسد نہ بنے بڑا ہو کے؟ ایک تو یہ کہ بچپن سے ان کو ٹریننگ دی جائے کہ ان کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروایا جائے، خاص طور پہ جو رشتہ دار ہو چپ چاپ ان کے لیے کچھ کرنا، ان کے لیے تیاری کروانا، اس چیز سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا وہ پرندوں کے ساتھ یا بلیاں اس طرح چیزیں ہیں، جانوروں کے ساتھ آج کل ویسے نیو جنریشن کافی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ وہ بلیوں کا خیال کرتے ہیں، کبوں کو کھانا ڈالنے ہیں، چیلوں کو ڈال دیا، اسکول میں بھی بہت ان کو یہ سکھا رہے ہیں۔ ہاں تو اس سے پھر یہ بڑوں کے ساتھ بھی کریں، البتہ جو گلی کوچے مانگنے والے ہیں ان سے اوائڈ کریں، باقی جو نیڈی لوگ ہیں ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں، تو اس سے ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ایک بات اور ایڈ کروں گی، جو مائیں ہیں بچے ان سے پک کرتے ہیں، اگر مائیں یا فادر جو ہیں گھر میں، یا گھر میں کوئی بزرگ بھی ہائے اللہ اس کا دیکھا ہے تو نے کتنا خوبصورت گھر ہے، تو وہ بچے وہ بھی چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بچپن سے ماشاءاللہ وغیرہ کہنے کی عادت بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اس بات کی ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، میرے پاس چیز ہے مگر مجھے وہ والی چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے۔ یہ چیز بچے کے اندر سے ختم کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک چیز اس کے پاس ہے، ایک چیز آپ کے پاس ہے، اور اس طرح کر کے اس کی ذہن سازی کریں۔ ورنہ پھر یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے انسان کے بس جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ میرے پاس آ جائے، پھر خوش نہیں رہنا۔ بچوں میں بڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا ایک امپورٹنٹ سوال میں اس سے پہلے کہ یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے میں کرنا چاہوں گی، سفر کی دعا۔ جیسے آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کی موبائل سنیچنگ ہو گئی، آپ چلے گئے، ہم چھٹی پہ گئے، ہمارے گھر میں پیچھے بارش کا پانی بھر گیا، گاڑیاں خراب ہو گئی، نقصان ہو گئے، تو سفر کی کوئی دعا کہ آپ جس سفر پہ گئے ہیں، کسی سفر پہ گئے ہیں، بچے بیمار ہو گئے، سفر کی ایسی کی تیسی ہو گئی، سو وہ اس طرح کی کوئی دعا ہے وہ جو آپ پلیز شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جون جولائی کا ٹائم ہے، لوگ ویکیشن پہ بھی جاتے ہیں، تصویریں بھی لگاتے ہیں، سب ایسا چیز دو دعائیں میں نے دی، ان کو اسکرین پہ آ جائے گی انشاءاللہ، وہ کامن ہے، سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، میں پوری باڈی میں۔ اللہم عافنی فی سمعی، کہ اللہ میری سماعت میں سننے میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، میری نگاہوں میں عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، یہ حدیث کی دعا ابو داؤد شریف میں آتی ہے دعا یہ کہ اللہ میری تمام پوری باڈی میں عافیت عطا فرما۔ تو یہ سفر کے اندر بھی، سفر میں ہم جب پڑھیں۔ دوسرا تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے، چاہے سفر میں چاہے حضر میں، یہ بھی حدیث شریف کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اللہ میں تجھ سے برے دن کی پناہ چاہتا ہوں، ومن لیلۃ السوء، کسی بری رات کی پناہ چاہتا ہوں، ومن ساعۃ السوء، ہر بری گھڑی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن صاحب السوء، کسی برے ساتھی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن جار السوء، کسی بری پڑوسی سے پناہ چاہتا ہوں، فی دار المقامہ، جہاں بھی ٹھہرا ہوں وہاں پہ تمام چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تمام دعائیں حدیث کی وہاں پہ اسکرین شاٹ لے رہے ہیں اس کا، جب آپ نکل رہے ہوں گھر سے نکل رہے سفر کے لیے، یہ اس وقت ہی پڑھیں، اس وقت پڑھ لیں۔ اور ایک بزرگوں کا معمول بتایا گیا ہے کہ 6 صورتیں 7 بسم اللہ کے ساتھ، سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں،
اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ جو ترتیب ماری یہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ, سورہ لہب کو چھوڑ دیں, تبت یدا ابی لہب چھوڑ دیں بیچ میں, پھر اس کے بعد قل اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں. یہ آپ نے لکھوائی ہے؟ یہ بس 4-5 صورتیں کامن بتائی ہوئی ہیں ایسی زبانی. آخر کی جو 5 یعنی صورتیں ہو گئی, قل جاء الکافرون ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو گئی, سورہ لہب کو بیچ میں اسکپ کر دیں, پھر قل اللہ احد ہو گئی, پھر قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور پھر سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد آخر میں پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں. سفر میں اتنی برکتیں ملتی ہیں, اس کا معمول بتایا گیا ہے, غالباً حدیث میں بھی آتا ہے اور عامرین حضرات بھی بتاتے ہیں کہ جو شخص سفر میں نکلے اور یہ دعائیں پڑھ لے, یعنی یہ 5 صورتیں 6 صورتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ لے, تو اس کو سفر میں نعمتیں, برکتیں, وسعتیں, آسانیاں, حفاظت. کیونکہ سفر میں جاتے ہیں آپ کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں, کبھی پاسپورٹ گم جاتا ہے, کبھی پیسے گم جاتے ہیں, کبھی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا نا. تو ابھی بہت سارے لوگ حج پہ بھی جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت نکل رہے ہیں. میں چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا ورڈ میں بتا دیتی ہوں, یا جلیلو 3 مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھ کر, یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر, اور جس چیز کی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دم کر دیں. اللہ رب العزت اس کی برکت سے چیز کی حفاظت فرمائے گا. بہت شکریہ. لفظ کہف کی حفاظت بتایا گیا کہ لفظ کہف بھی کہیں لکھ دیں, سامان ومان پہ لگے, جو اچھا لگ دے ایسے سورہ کہف, ہاں تو سامان محفوظ رہتا ہے ماشاءاللہ سے. چلیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ. اور آپ ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا جو یہاں پہ آئے ہیں, بیٹھ کے اپنی آپ بیتی آپ سے شیئر کی ہے. کسی نہ کسی کی دعا لگے گی اور خوشخبری انشاءاللہ ضرور آئے گی. چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک گڈ مارننگ پاکستان. جی میرے پاس آج شو پر ہیں ڈاکٹر ثانیہ وجاہت, جو کہ استھیٹک فزیشین ہیں اسلام آباد سے. یہاں کسی کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی, تو ہم نے کہا ذرا اپنے شو پہ بلا لیتے, ذرا ان سے کچھ سوال و جواب کر لیں تاکہ آپ کو ان سے فائدہ پہنچے. میں بتاتی چلوں کہ وہ کتنی قابل ہیں, اور یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کا اسلام آباد میں اپنا کلینک ہے جو امریکن اکیڈمی آف استھیٹک میڈیسن USA سے سرٹیفائڈ ہے, اور ویل سے کلینکل ڈرماٹولوجی میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری کر چکی ہیں, جس میں انہیں ڈسٹنکشن بھی ملی ہے. سو یہ ہمارے پاس یہاں سامنے بیٹھی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں ڈاکٹر ثانیہ؟ آئی ایم گریٹ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں بہت تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور کچھ سوال مجھے آپ سے پوچھنے ہیں. بالکل ضرور. اور کیوں نہ میں اس سوال سے شروع کروں کہ آپ کے کلینک میں اسلام آباد میں, اسلام آباد میں بالکل اسلام آباد F7 میں کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں؟ Okay, so basically because skin اور hair کا clinic ہے, so we have all procedures related to these. So اس کے اندر ہمارے facials ہیں, lasers ہیں, lasers کے اندر we have lasers for pigmentation, hair removal, skin tightening, acne scars, contouring, اس کے علاوہ botox, fillers, threads, all of these things. سب چیزیں skin اور بالوں سے اور نیلز اور ہارمون سے اس طرح کی ریلیٹڈ ساری چیزیں. ہاں اچھا, اگر میں ٹین ایجر سے شروع کرتی ہوں, تو ہم جب ٹین ایج میں تھے تو ہم کوئی خیال نہیں رکھتے تھے اپنے اسکن کا, مگر آج کل کے ٹین ایجرز میں اویئرنیس ہے. سو وہ کس طرح کے پروسیجرز کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ سو مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ آج کل کی کیونکہ ٹین ایجرز کو اتنا ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فلٹرز کی وجہ سے, سو دے ہیو اے ویری ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام دیئر اسکن. اب بہت جلدی ایج پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں گلاس اسکن چاہیے, چزل جا لائن, ایوری تھنگ, اینڈ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. سو ان کو سب کو میں بتاتی ہوں کہ ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ اسکن. جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو اٹس آل فلٹرڈ, ٹچ اپس کیے ہوئے ہوتے ہیں. سو ان ریالٹی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو موسٹ کامن کنسرن ہوتا ہے ٹین ایج ایئرز میں وہ تو ایکنی ہوتا ہے. یس, اینڈ ایکنی کا میں سب کو ارج کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ٹین ایج ایئرس کے اندر ایکنی ہے تو آپ ضرور جائیں کسی کوالیفائڈ میڈیکل پروفیشنل کے پاس جو وہ ٹریٹ کر سکے. کیونکہ آج کل کی مائیں جو ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں. اب انہیں لگتا ہے کہ ایسی ڈاکٹرز چیزیں دیں گے جن کے بہت سائڈ افیکٹس ہیں, بچیوں کے لیے پتہ نہیں کیا ہو آگے چل کے, کیونکہ واقعی اتنی سخت دوائیاں میڈیکیشن آ چکی ہے. لکھا ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے بیچ میں نہیں کھا سکتے, یہ وہ بالکل مائیں ڈرتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ بچیاں اسی ایکنی کو لے کے بیٹھی رہتی ہیں, اینڈ پھر اسکارنگ ہو جاتی ہے, پگمنٹیشن ہو
ہو جاتی ہے اور پھر وہ آتی ہیں اپنی شادی جب ان کی ہونے والی ہوتی ہے اینڈ دے سے کہ 3 مہینے ہماری کسی طرح اسکارس ختم کر دیں, یہ پگمنٹیشن سب ختم کر دیں. ٹین ایجرز میں بہت رنگ گورا اور اس طرح کی چیزیں بھی تو لائک زیادہ ہیں کہ بھائی ہاں آج کل اگین سوشل میڈیا کے انفلوئنس کے اندر سب کو بڑا ہوتا ہے, لیکن میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں بیوٹیفل اسکن وہ ہے جس میں آپ کی اسکن ٹون ایون ہے. آپ اپنی کمپلیکشن پہ مت جاؤ. اگر لیکن پھر بھی پروسیجرز ہوتے ہیں اسکن کے لیے, وہ لیزرز بھی ہوتی ہیں اور انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, ڈرپس بھی ہوتی ہیں, بٹ ایز سچ گورا کرنے والی سیف نہیں ہوتی ہیں اور وہ ہم انکریج بھی نہیں کرتے ہیں. دے آر ناٹ ویری سیف. سو واٹ وی پریفر از ٹریٹمنٹس جو آپ کی پگمنٹیشن اسکارنگ کو کم کریں. وائٹامنس کی بھی تو ڈرپس ہوتی ہیں جو وہ obviously جب آپ کے وائٹامنس اور منرلس پورے ہوں گے باڈی میں تو وہ تو چہرے سے جھلکیں گے نا, وہ امیون بوسٹرز ہوتے ہیں. سو یور اسکن از اے ریفلیکشن آف آپ کی انٹرنل ہیلتھ اینڈ یور مینٹل ویل بینگ. سو جب ہم امیون بوسٹر ڈرپس لگاتے ہیں تو نیچرلی ایک اسکن کے اوپر گلو آ جاتی ہے کیونکہ وہ اندر سے ہمارے لیور کو آکسیڈائز کرتی ہیں, باڈی کو کلینز کرتی ہیں. سو وہ اس طرح سے کام کرتی ہیں. وہ سیف ہیں, وہ سیف ہیں, وہ سیف ہیں. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کو لے کر, اس کے لیے کیا کیا اویلیبلٹیز ہیں؟ سو اینٹی ایجنگ کے اندر سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں اسٹارٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج, کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ایگزیکٹلی. اینڈ ایجنگ کے اندر اگر آپ جلدی اسٹارٹ کریں, آپ ایک اچھی اسکن کیئر سے اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ ریگولر فیشیلز لیں لائک ہائیڈرا فیشیل. اسکن کو اگر آپ کلین آؤٹ اچھی طرح کریں تو آپ کی اسکن بھی بہتر رہے گی. اس کے علاوہ کولیجن انڈکشن جو تھراپیز ہوتی ہیں نا, کیونکہ ود ٹائم ہماری کولیجن بریک ہو رہی ہوتی ہے. سو اگر ہم اس طرح کی چیزوں پہ جائیں تو ہماری اسکن ٹائٹ بھی رہتی ہے اور ان کے اس طرح سے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. اس کے اندر لیزرز ہیں, مائکرو نیڈلنگ ہے, PRP ہے. اس کے بعد اگر تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے ایجنگ چلی گئی ہے تو دین وی ہیو بوٹاکس, فلرز, تھریڈ لفٹس, ہائیفو, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اگر کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا, اچھا نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس, تو گھر میں رہ کے کیا؟ بالکل. سو اس میں کہتی ہوں کہ ارلی اسٹارٹ کریں. ٹین ایج ایئرز اور 20s کے اندر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اسکن کے لیے ہے وہ ہے سن بلاک. جتنا بھی آپ لگائیں وہ کم ہے. ہمیشہ 2 فنگر لینتھس لگائیں پورے فیس اور نیک پہ اینڈ کوشش کریں کہ ری اپلائی کرتے رہیں. اوکے. اس کے علاوہ پھر یہ کہ وائٹامن سی اسٹارٹ کریں. اپنی میک اپ اچھی طرح سے اتاریں. آج کل بچیاں بڑی لیزی ہیں, میک اپ وائپس یوز کر رہی ہیں, اس سے اسکن آپ کی کبھی بھی کلین نہیں ہوتی. سو ڈبل کلینس کریں. پھر جب آپ اپنی 30s میں آ جائیں تو کوشش کریں کہ صبح وائٹامن سی لگائیں, سن بلاک لگائیں, رات کو ریٹینول اسٹارٹ کریں. ریٹینول از دا ہولی گریل فار اینٹی ایجنگ. بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں. تھرائس اے ویک سے اسٹارٹ کریں, سلو کریں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ندا, 30s کے اندر اپنی اسکن کیئر اپنی نیک اور تھوڑی سی چیسٹ تک لے کے آئیں. اچھا. کیونکہ ایز وی ایج آپ دیکھتی ہوں گی لوگ ان کے فیسز ٹھیک ہے لیکن ان کی نیک بہت ایجڈ لگ رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنی اسکن کیئر ان ایریاز تک نہیں لے کے آتے ہیں. اور ہماری ایشین اسکن ٹون کے اندر پگمنٹیشن بھی بہت ہو جاتی ہے. اچھا, ہیئر لاس بھی بہت ہو رہا ہے آج کل, چھوٹی چھوٹی بچیوں میں ہو رہا ہے, اسٹریس کی وجہ سے. بہت ساری ٹینشن, پڑھائی کی بھی ہے, کمپٹیشن ہے, اور آدمیوں میں بھی ہوتا ہے آبویسلی. سو وہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہے کلینک پر؟ ہیئر لاس کے لیے دیکھیں اوور آل ایک اپروچ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیئر فال کیوں ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ کلینک میں آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یہ بھی پروسیجر کرا لیا, یہ بھی کرا لیا, لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے. تو کیا آپ کوئی بلڈ ٹیسٹ کراتی ہیں اس کے لیے؟ بالکل. کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہیئر فال موسٹلی ہارمونل ایشوز کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم سب کی ڈائٹس خراب ہے, لائف اسٹائل خراب ہے. سو دن میں اگر 10 پیشنٹس کلینک آ رہے ہیں ان میں سے 8 بچیاں ایسی ہیں جنہیں ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں. سو سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا ایشو ہے. کوئی ہارمونل امبیلنس ہے, کوئی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے, کبھی لوگ بڑا عرصہ بیمار رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے ہیئر فال. ایکسیسو ہیٹ, ہیئر اسٹائلنگ, ٹائٹ پونی ٹیلز کی وجہ سے جہاں سے بال کم ہو رہے ہیں, تو کاز سب سے پہلے دیکھیں. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹس تو بہت ہیں. پہلے آپ اپنی ڈیفیشنسیز کو پورا کریں. اگر کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اس سے ٹریٹ کریں. اس کے علاوہ وی ہیو PRPs, اسٹیم سیل, ایگزوسومز, ریجنرا, میزو تھراپیز. ٹریٹمنٹس تو انلمیٹڈ ہیں. اچھا, آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کلینک پہ
کب اویلیبل ہوتی ہیں, اچھا. کلینک کا نام کیا ہے, کلینک کدھر ہے, وہ ساری ڈیٹیلز پلیز. سو کلینک میرا ہے اسلام آباد F7 جناح سپر میں. کلینک کا نام ہے ڈرما بلیس, اور میں ہوتی ہوں وہاں ٹیوزڈیز, تھرسڈیز, سیٹرڈیز, یہ میرے فکس ڈیز ہیں. اس کے علاوہ میں کبھی کبھی چلی بھی جاتی ہوں. ٹائمنگز بتائیں آپ نے؟ ٹائمنگز تھوڑے ویری کرتے ہیں لیکن یوزلی 12 to 6 ہوتے ہیں. اوکے اوکے. سو میرا ایک انسٹاگرام کا پیج ہے, اگر وہ فالو کر لیں تو. اور وہ کس نام سے ہے پیج؟ ڈاکٹر ثانیہ وجاہت. ڈاکٹر ثانیہ وجاہت جو آپ کا نام ہے. بالکل. اور جو کلینک کا نام ہے وہ ہے ڈرما بلیس. بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ, آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا. اینڈ میں ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد میں پوچھوں گی میرے یہاں آنے کیوں ہو رہے ہیں, میرے کیا ہو رہا ہے. اب میں اپنی پرسنل جو ہے وہ کلینک یہاں پہ کھول کے بیٹھنے والے ہیں ہم لوگ. تھینک یو سو مچ. ویلکم ندا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آج کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا تھوڑا ویکنڈ اچھا گزرے گا, اور جو ہم نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تھوڑی بہتری آئے گی. یہی ہمارا ایم, ہماری کوشش, ہمارا موٹو ہے ہمارے پروگرام کا. سو خوش رہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں کریں. گڈ مارننگ پاکستان. اللہ حافظ.